सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई, है दुर्र अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शैदाई है उस नाख़ुने पाका, इतना भी महे नौ पे नाए चरखे कोहन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आज की ये महफिल हमारे बड़े भाई पीर सैयद यासीन बापू कादरी मुद्दज़िल्लहुल आली के शहजादों की यानी हमारे बच्चों की शादी की तकरीब के मौके पर मुनक्किद की गई है। खुशी का मौका है, मसरत का मौका है और इसमें कसीर तादाद में सादात किराम मौजूद हैं। मेरे दाईं तरफ पीर सैयद मोहम्मद कादरी साहब मौजूद हैं, निगरान सुन्नी दावत इस्लामी जयपुर। मेरे बाईं तरफ सैयद वजीउद्दीन साहब किबला कादरी बरकाती रिजवी मौजूद हैं। उनके बाजू में सैयद पीर मजहर बापू हैं और कसीर तादाद में सादात किराम हैं। मैं किस किस का नाम लूँ? यासीन बापू किबला फरमा रहे थे कि आले मोहम्मद तारीफ़ के मोहताज नहीं होते, तो मेरे जहन में दो मिसरे आ रहे थे, मैं उसको पेश कर दूं। नीचे भी सादात बैठे हुए हैं, ऊपर भी बैठे हैं, उलमाए किराम नाइबीन रसूल भी है। बड़ी खूबसूरत महफिल है। कहने वाले ने कहा था तारीफ़ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद, तारीफ़ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद। फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता, फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता। अगर हम उनकी तारीफ करते हैं तो हम उनको बढ़ा नहीं सकते, बल्कि उनकी तारीफ करके हम अपनी गुफ्तगू को खुशबूदार करते हैं, हम अपनी किस्मत को खुशबूदार करते हैं, हम अपनी तकदीर को खुशबूदार करते हैं, हम अपनी नस्लों को खुशबूदार करते हैं। जिसने आले रसूल की तारीफ की है अल्लाह ने उसकी नस्लों को चमका दिया है। जिसने आले नबी की गुलामी की है अल्लाह ने उसकी नस्लों को चमका दिया है। खुशी का मौका है, मसरत का मौका है और चूंकि सैयदों की शादी है तो मेरे दिल में आज ख्याल आया कि मैं किस उन्वान पर बयान करूं। तो मेरे दिल ने कहा आज मैं अपनी मर्जी से, पहली मर्तबा, बहुत कम होता है जब अपनी मर्जी से बयान करने का मौका मिलता है, लोग पोस्टर में अनावीन छाप देते हैं, उन्वान देते हैं, लेकिन चूंकि ये हमारे घर की बात है, हमारे बच्चों की शादी है, तो मेरे दिल में आया कि सैयदों की शादी है तो आज उन्वान मेरा होगा अली के साथ है ज़हरा की शादी। आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है अली के साथ है ज़हरा की शादी, ताकि हम इस उन्वान के ज़रिए से समझने की कोशिश करें कि वो क्या मंजर होगा, वो क्या हालात होंगे, वो क्या कैफियत होगी कि मेराज के दूल्हा की बेटी दुल्हन बन के जब खातिमुल विलायत फातह खैबर सरकार अली इब्न अबू तालिब के घर जा रही होगी, वो किस तरह का मंजर रहा होगा। पहले मैं मुख्तसर थोड़ा सा आपके सामने ये बात रखूं। असल में जो निकाह और शादी बिया है इस्लाम में इसको मुकम्मल जो है और मुसलसल जो है इबादत का दर्जा अता किया गया है। किसी मजहब के अंदर निकाह को वो अहमियत हासिल नहीं है जो मजहब इस्लाम में निकाह को अहमियत हासिल है। जब कोई इबादत नहीं की जा रही थी तब भी निकाह मौजूद था और जब कोई इबादत न की जाएगी तब भी निकाह मौजूद रहेगा। निकाह इबादत जन्नत में नहीं है लेकिन अल्लाह अकबर निकाह जन्नत में भी मौजूद है। सबसे पहला निकाह हजरत आदम और हव्वा का जन्नत के अंदर हुआ है। हजरत आदम और हव्वा का निकाह जन्नत में हुआ है और जब वहाँ न कोई हज करेगा, न कोई रोजा रखेगा, न कोई जो है वो इस तरह की कोई इबादत होगी तो भी जन्नत में निकाह मौजूद रहेगा। और निकाह का सवाब ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने निकाह किया उसका आधा ईमान महफूज हो गया और वो आधे ईमान के बारे में अल्लाह से डरता रहे। और जो बंदा निकाह से इनकार करे ताकत के बावजूद, कुव्वत के बावजूद,
باوجود آقا ارشاد فرماتے ہیں فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے نکاح کی طرف رغبت کرو اور اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کرو۔ لوگ کہتے ہیں زنا پر اور بدکاری پر کنٹرول کیسے کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹا بیٹیوں کی شادیوں میں بھی جلدی کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں 3 باتوں میں دیر مت کرنا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں دیر مت کرنا، جنازہ تیار ہو تو جو ہے وہ تدفین میں دیر مت کرنا، اور بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کی شادیاں کرنے میں دیر مت کرنا۔ اب آپ سوچیں گے ایک پیغام میں دے رہا ہوں اور ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں یہ بات پہنچے۔ آپ سوچتے ہوں گے اگر ہم نکاح میں جلدی کریں گے تو بچے پڑھیں گے کیسے، کیسے کیا ہوگا؟ تو ایک سنت کو زندہ کیجئے۔ ایک سنت یہ ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں کیا ہے، آج نکاح ہوا کیونکہ اتنی بڑی عمر کر دیتے ہیں، آج نکاح ہوا صبح کو تو شام کو وداعی کر دیتے ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ نکاح کر دیتے تھے اور نکاح کرنے کے بعد بیٹی ماں باپ کے گھر میں ہی موجود رہتی تھی، اور وداعی کبھی 2 سال کے بعد، کبھی 5 سال کے بعد، کبھی 10 سال کے بعد ہوتی رہتی تھی۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ لڑکے کو اگر ضرورت پڑتی لڑکی کی سے بات کرنے کی تو وہ کسی پڑوسن سے نہیں کرتا، وہ کسی اسکول کی طلبہ سے نہیں کرتا، وہ کسی چلتی پھرتی راستے کی عورت سے نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا، اس کا نکاح ہو چکا ہے تو جس کے ساتھ نکاح ہوتا وہ اسی سے باتیں کر لیتا، اسی کے پاس بیٹھ جاتا۔ تو یہ وداعی والی سنت کو زندہ کرنا ہوگا۔ چھوٹی عمر میں شادی کر دو، جب بچے بالغ ہو جائیں، بچے اور بچیاں بالغ ہو جائیں، پھر وہ اگر ان کو جیسے پہلے تو مل کر باتیں ہوتی تھی، خط کتابت ہوتی تھی، اب اگر فون پر بچوں کو بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو پھر وہ کہیں سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے۔ نکاح کر دو، نکاح آسان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ آج اس ظالم معاشرے نے وہ زنا آسان کر دیا ہے، نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یاد رکھو نکاح میں تاخیر مت کرو۔ یہاں تک فرمایا جس نے اپنے بیٹا بیٹی کی نکاح میں دیری کی اور وہ بچے زنا میں مبتلا ہو جائیں تو اس کے ماں باپ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس رسم کو توڑنا ہوگا اور وداعی والی سنت کو زندہ کرنا ہوگا۔ آج اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک عادت یہ بھی تھی، جب نوجوانوں کو دیکھتے لڑکوں کو تو کہتے اتنا بڑا ہو گیا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کے رسول شادیوں پہ ابھارا کرتے تھے، نکاح پہ ابھارا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی سیٹنگ نہیں ہے، کوئی حالات نہیں ہے، گھر نہیں ہے خود کا، رکھیں گے کہاں، کھلائیں گے کیا، ہم غریب ہیں، مفلس ہیں۔ یاد رکھنا لوگوں کی بولی انسان دیکھ کر بدل جاتی ہے، لوگوں کی بولی حالات دیکھ کر بدل جاتی ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، جو زبان سے نکلا کبھی اس کو تبدیل نہیں کیا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ جب غریب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم غریب اور مفلس ہیں، ہم شادی کریں تو کیا ہوگا؟ آقا نے ارشاد فرمایا نکاح کرو، اللہ تمہیں مالدار کر دے گا، نکاح کی برکت سے مالدار کر دے گا۔ اور میں نے دیکھا، میں نے زندگی میں یہ چھوٹی عمر میں تجربہ ہے کہ جس نے بھی نکاح کیا اس کے بعد اس کی ترقی ہی ہوئی، جس نے بھی نکاح کیا اس کو برکت ہی نصیب ہوئی۔ نکاح سے برکت ملتی ہے، نکاح اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کرو، یہ نگاہوں کو جھکاتا ہے، یہ حیا کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اللہ، اب آئیے ہم تم نکاح کریں تو کتنی برکتیں ہوتی ہے۔ جب نکاح ہوا ہوگا علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، تو پھر کیا ہوا ہوگا؟ آئیے اب اس کی طرف چلتے ہیں جو آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے۔ یاد رکھیے ہم اہل سنت کی مستند کتابوں سے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اللہ اللہ علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، یہ کس طریقے سے یہ شادی انجام پائی۔ یہ عنوان میں نے اس لیے رکھا کہ میرے ان بچوں کو جو ہے قیامت تک کے لیے اس شادی کا پڑھنے کا جو ہے وہ اس کی نعمتیں، برکتیں اور اس کی خیرات ملتی رہے۔ ہمارے بھائی کے بچے، ہمارے بچے، یہ سید سمیر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سید آفتاب صلی اللہ علیہ وسلم، ان بچوں کے نکاح، کل ایک بچے کا 14 کو ایک بچے کا نکاح ہے۔ اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں لوگوں نے جلسوں میں اتنے لوگ مشائخ کو کبھی جمع نہیں کیا ہوگا جتنے مشائخ میرے بھائی نے اس شادی میں جمع کر لیے ہیں۔
इतनी बड़ी तादाद, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान भर से सादात किराम, बड़े बड़े उलमाए किराम जिनकी तारीखें जलसों में नहीं मिलती, बाबा ने उनको शादी में बुलाया। वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, कोई 10 दिन के लिए पड़ा हुआ है, कोई 8 दिन के लिए है, कोई 5 दिन के लिए है। याद रखिए, किसी को बुलाने के लिए मकनातिसियत चाहिए, कशिश चाहिए। याद रखना, लोगों ने कहा था जहां गुड़ होता है वहीं पर चोटियां होती है। अगर मोहब्बत दो तो मोहब्बत की बुनियाद पे लोग खींचे खींचे चले आते हैं। याद रखिए, किसी ने कहा था हुजूम है, हुजूम क्यों है इस तरह आज मैं खाने में, हुजूम क्यों है इस तरह आज मैं खाने में। सुना है पीरे मुगा है बहुत ही मर्दे खलीक, सुना है पीरे मुगा है बहुत ही मर्दे खलीक। जब पीरे मुगा जाम भर भर के देता है तो मैं खाने में हुजूम भी लगता है, वरना हम कब आने वाले हैं, हम तो शादियों से दामन बचाने वाले हैं। बहरहाल ये मोहब्बतें हैं, अल्लाह करे ये मोहब्बतें सलामत रहे, साकी सलामत रहे, मैखाना सलामत रहे, हुजूम आशिका सलामत रहे, परवाना इसी तरीके से परवाने मंडलाते रहे, शमा जलती रहे, आले मोहम्मद का सदका बढ़ता रहे, सैयदा की खैरात बढ़ती रहे। इस माहौल को अल्लाह नजर बद से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए, अशरार के शर से बचाए। हम तो फकीर लोग हैं, जिसको दुआ देते हैं दिल से देते हैं, दिल से दुआ दे जाते हैं। आबाद रहे साकी ता हश्र ये मैखाना, आबाद रहे साकी ता हश्र ये मैखाना। अल्लाह अकबर। सैयदा पाक की शादी कैसे हुई, सैयदा पाक का निकाह कैसे हुआ, आइए जरा उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। अली के साथ है, अली के साथ है, मिलके अली के साथ है, अली के साथ है, अली के साथ है। ये वो जिक्र है भाई, ये गौसे आजम के भी गौसे आजम का जिक्र है, ये मखदूमों के भी मखदूमा का जिक्र है। सैयदा कौन है, सैयदाए कायनात, मखदूमा कायनात, मलका फिरदौस बरी। गुफ्तगू में तो जल्दी जल्दी नाम ले लूंगा, लेकिन एक मर्तबा मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक जिस तरह से मैं नाम लेता हूँ, किसकी शादी हो रही है, किसका निकाह हो रहा है, अल्लाह अकबर। जिसे दुनिया सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिआ साजिदा नकिया तकिया ज़किया नकिया तकिया ज़किया आलिमा गैर मुअल्लिमा, मलका फिरदौस बरी, मलका क़यामत, खातून जन्नत, उम्मुल हसनैन, उम्मुल आइम्मा, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, फातिमा बिन्ते मोहम्मद का निकाह है। किसके साथ है, इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब, हल्लाल मुश्किलात वन नवाइब, अखी रसूल व ज़ौजुल बतूल, खातिमुल विलायत, फातिह खैबर, अखी मुस्तफ़ा, अबुल आइम्मा, सैयदना अली इब्न अबू तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के साथ निकाह है। ये जोड़ा कैसा है, कहते हैं अल्लाह अल्लाह, जैसे को वैसा, जैसे को वैसा, वत्तय्यबीन अली तय्यबात। अल्लाह अकबर। पाकों के लिए पाकों का इंतजाम किया जाता है। अल्लाह अल्लाह। अब पहले सैयदा को सुन ले, फिर उसके बाद शौहर का इंतखाब कैसा किया गया है। एक बात तो याद रखें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, पहली बात तो ये है, अव्वल तो छत लगाई है भाईजान ने, फिर उसके बाद सर्दी जैसी है वहां ये लग नहीं रही है, और जिक्र शादी का है। ये कोई पीजे की महफिल नहीं है, ये कोई चहलुम की महफिल नहीं है, सैयदा की शादी का जिक्र है। और सुन्नी ऐसे खामोश बैठे रहे तो फिर चुप हो जाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। किस जोड़े की शादी है, किस जोड़े की शादी है, पहले इसको महसूस करें। एक बात तो ये कि रसूलुल्लाह जैसा कोई नहीं, अल्लाह की कायनात में रसूलुल्लाह जैसा, अल्लाह की कायनात में रसूलुल्लाह जैसा। साथ चलना पड़ेगा तो बात होगी, वरना यहाँ तो हम मेजबानी है, बात सलातो सलाम अभी पढ़ लिया जा सकता है, हमें कोई ना रोकने वाला ना टोकने वाला। कोई कमेटी का जलसा थोड़ी बोलेंगे कि क्यों नहीं बोला, हमने इतनी दूर से बुलाया। नहीं, हम दूर से नहीं आए, हम यहीं के हैं। बात ये है, अगर आप नहीं बोलेंगे तो हम नहीं बोलेंगे, ये बात है। हाँ, ऐसा लगता है हमारे नाजिम भी कुछ खाना ज्यादा खा करके आए हैं, उनको भी बोलने में कोई तकलीफ है, गौर फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा। किसका निकाह है, शादी किसकी है। कायनात में सबसे बेहतरीन हस्ती जो है, अल्लाह की मखलूक में जिससे बेहतर
کوئی نہیں ہے اس ذات کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ شان یہ ہے کہ خدا نے ان کو بنا کر کے وہ دکان ہی بڑھا دی کہ اب تجھ جیسا کسی کو نہیں بنائیں گے۔ آفا کہا گردیدام بیرے بتا ورزیدام بسیار خوبا دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت ان جیسا کوئی نہیں۔ اور پھر مصطفیٰ جان رحمت کے گھر میں سب سے آخری بیٹی کی شکل میں جس کا ظہور ہوتا ہے، ہاں لوگ کہتے ہیں رابضیوں کی محفل بڑی گرما گرم ہوتی ہے۔ میں نے کہا وہ چندی چور کیا سنے اور کیا بیان کریں گے؟ سنیوں کی محفل میں جو عشق مصطفیٰ کی گرماہٹ ہے نہ وہ رابضیوں کے یہاں ہے نہ وہ ناصبیوں کے یہاں ہے، اس لیے کہ وہاں سیاست ہے، وہاں منافقت ہے، اور یہاں تو مذہبی مسلک ہے، مسلکی مسلک ہے، مذہبی مسلک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ سید خاتم النبیین، آخری نبی کے گھر میں جو آخری بیٹی کی حیثیت سے جس کا ظہور ہوتا ہے اس ذات کو سیدہ فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ اور پھر ایک بات آپ کو بتاؤں، کائنات میں اللہ نے نبی کا مشابہ کسی کو نہیں بنایا، مکمل مشابہ کوئی نہیں ہوا۔ یوں تو ہلکی پھلکی شباہت کسی کو دی، جیسے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کو ایک ہلکی سی شباہت تھی، مصعب ابن عمیر کو ایک ہلکی سی شباہت تھی، گہری سی شباہت جس کو حاصل تھی وہ امام حسن مجتبیٰ کو حاصل تھی۔ مگر نبی کا کوئی ثانی نہ ہو تو قدرت نے حسن کو بھی سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک مشابہ نہیں بنایا۔ یہ غیرت خداوندی ہے، اگرچہ حسن تیرا بیٹا ہے مگر وہ بھی تیرے مکمل مشابہ نہیں ہوگا، اس کو سر سے سینے تک بناؤں گا، مشابہت کی خیرات بھی مل جائے گی اور تیری لاسانیت کو بھی محفوظ رکھا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حسن ہے مگر نبی کے مشابہ نہیں ہے، مکمل سینے تک مشابہ ہے۔ پھر امام حسین کو بھی اس مشابہت سے حصہ دیا، امام حسن کو سر سے سینے تک بنایا اور امام حسین کو سینے سے پیر تک بنایا، ان کو بھی مکمل مشابہت نہیں دی۔ یاد رکھ، حالانکہ شباہت کا ہلکا سا عکس امام حسین کی صورت میں بھی تھا، ایسا نہیں کہ وہ بالکل الگ تھے، نہ، بخاری کی روایت پڑھنے دونوں میں شباہت تھی لیکن مکمل نہیں تھی۔ یہ بات میں بہت شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مکمل جو نہیں تھی وہ غیرت خداوندی ہے۔ میرا یار کسی کی طرح نہیں، میرا یار کسی کی طرح نہیں اور کوئی میرے یار کی طرح نہیں۔ لیکن اب سن لیجئے، کائنات میں حسن یوسف بڑا مشہور ہے مگر حسن یوسف بھی حیرت کی نظر سے جس حسن کو تکتا ہے اسے حسن مصطفیٰ کہتے ہیں، اس لیے کہ دونوں کا فرق یہ ہے حسن یوسف پر مصر کی عورتیں فدا ہے اور حسن مصطفیٰ پر خود خدا کو بھاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، حسن یوسف پر ایک سلیقہ قربان ہوتی ہے اور حسن مصطفیٰ پر عرش والے بھی قربان ہے، فرش والے بھی قربان ہے۔ عرش والوں سے مراد سدرۃ المنتہا کا مکی جبریل امین ہے، بے لقاء یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ مگر حضور جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ مخدومہ ام المومنین کہتی ہے مگر میں نے ایک ہستی ہے جس کو نبی کے مکمل مشابہ دیکھا، چلتی تو مشابہ، اٹھتی تو مشابہ، بیٹھتی تو مشابہ، بولتی تو مشابہ، صورت میں بھی مشابہ تھی اور سیرت میں بھی مشابہ تھی۔ وہ ایک ہی ہستی سی جسے دنیا سیدہ فاطمۃ الزہرا کہتی ہے۔ اب وہ فاطمۃ الزہرا پیدا کیسے ہوئی وہ سنیں۔ ماں ہے خدیجۃ الکبریٰ، جسے آسمان سے عرش سے اللہ سلام بھیج، جسے خدا عرش سے سلام بھیجے۔ کائنات میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس کو عرش سے خدا نے سلام بھیجا ہے۔ قربان ایک بات بتاؤں، وہ آیا کب سلام؟ وہ سلام کب آیا؟ یہ امی ہے سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی۔ بھائیو امی ایسی ہے، امی ہیں، امی
امی کا ذکر کر دوں، آخری نبی کے نکاح میں پہلی بیوی بن کر آنے والی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ آخری نبی کے نکاح میں پہلی ام المومنین بن کر آنے والی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں، جب گنڈا گردی عام تھی مکے میں اور عورتیں 8 مردوں سے بدکاریاں کرتی تھی، اس زمانے میں سیدہ فاطمہ کی امی کو پورا مکہ طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے یاد کرتا تھا۔ ابا کو صادق و امین کہتا تھا اور اماں کو طیبہ اور طاہرہ کہتا تھا۔ غور کریں نا ذرا اسے خدیجۃ الکبریٰ۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کے لیے سالن کا پیالہ لے کر کے آ رہی ہے، توجہ کرنا، یہ عرش سے سلام کب آیا ہے سیدہ خدیجہ کے لیے، اللہ اکبر، میرے آقا کے لیے سالن کا کٹورا لے کر کے آ رہی ہے۔ چلتے چلتے اچانک پیر پھسل گئے۔ غور کیجئے، سلام آیا کب؟ آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیں۔ پیر پھسل گیا، پیر پھسل گیا تو شرم اور حیا سے سر جھک گیا، میرا پیر پھسل گیا۔ شریف لوگوں کا پیر پھسل جائے تو ان کو اپنے اندر تھوڑی سی ذلت لگتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، بلکہ شریف لوگ پہلے سائیکل چلاتے تھے تو سائیکل چلاتے چلاتے سائیکل کی چین اتر جاتی تھی تو بھی ان کو شرمندگی ہوتی تھی۔ ابھی بھی شریف لوگ اگر بائک چلاتے ہیں اور اچانک پیٹرول جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو ان کو شرم آتی ہے کہ میری گاڑی کا پیٹرول کیسے ختم ہو گیا، ایسا ہوتا ہے نا۔ شریف لوگوں کی طبیعت بہت حساس ہوتی ہے، جو بدمعاش ہوتے ہیں ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو سیدہ خدیجہ کی شرافت پہ قربان، ذرا غور کریں، حضرت خدیجہ کی منقبت میں کیا پڑھوں یار، اللہ اکبر، بس ایک جملہ سن لیں، خدیجۃ الکبریٰ خوش ہو جائے، خیرات مل جائے، جنت المالا کی خیرات اس طرف مل جائے، اللہ اکبر۔ ساری کائنات کی مخدومہ کو، ساری کائنات کی مخدومہ کو فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے، اور مخدومہ کائنات کی مخدومہ کو خدیجۃ الکبریٰ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جو مخدومہ کائنات کی بھی مخدومہ ہے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ حسنین کے سر فاطمۃ الزہرا کے قدموں میں ہے، اور فاطمہ جس کے قدموں میں سر رکھ دے اسے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں اگر کوئی مراد پوری نہ ہوتی ہو تو خدیجۃ الکبریٰ کی منت مان لو کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم ان کی نظر پیش کریں گے، پھر دیکھنا منٹوں میں مراد پوری نہ ہو تو تجربہ کر کے دیکھ لے۔ بہرحال ایک الگ عنوان، تو ہاتھ میں کٹورا لے کر پیر پھسلا، شرم آ گئی، میرا پیر پھسلا، حضور نے پیر پھسلتے دیکھ لے۔ غور کریں، جن کے پیر پھسلنے پر جنہیں حیا آتی ہے ان کے چلنے کی سنجیدگی کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ بہرحال پیر پھسلا، ایسے میں حضور نے دیکھا، اور دیکھ کر حضور نے نظر انداز کیا، لیکن ان کے دل میں کھٹک ہے، میرا پیر پھسل گیا حضور کے سامنے۔ اللہ نے تو دیکھا نا کہ محبوب کی زوجہ کا پیر پھسلا، وہ شرمندہ ہو گئی، اب اس شرمندگی کو دور کیسے کیا جائے؟ تو اللہ نے جبریل سے کہا، وہ سدرہ کے مکی جاؤ، اور اس سے پہلے کہ خدیجہ کٹورا لے کر کے محبوب کے پاس پہنچے ان سے کہنا اللہ آپ کو اور خدیجہ کو سلام کہتا ہے۔ جب یہ سلام پیش کیا جائے گا تو خدیجہ کی وہ شرمندگی وہ بھول جائے گی سلام کی خوشی کے اندر، اور اللہ اکبر، حضرت خدیجہ اس سے پہلے کہ کٹورا لے کر حضور تک پہنچتی، جبریل آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور خدیجہ کو بھی سلام کہتا ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ کی امی ہے اور بابا خاتم النبیین۔ اب سننے جیسی بات ہے، سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی تو حضور کی گود میں، کہاں آئی؟ حضور کی گود میں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ حضور کی گود میں آئی، بھائی حضور کی گود کیا ہے؟ کوئی معمولی چیز ہے حضور کی گود؟ کعبے کی کروڑوں رانائیاں جس کے قدموں کی بہاروں پر قربان ہوتی ہے اسے رسول اللہ کی گود کہا جاتا ہے۔ حضور کی گود کا اندازہ آپ کو نہیں ہے، ایک ہے کعبۃ اللہ کی گود اور ایک ہے حضور کی گود۔ ارے کعبۃ اللہ کی گود میں تو دروازہ کھول کے شرابی بھی چلا جائے گا، جواری بھی چلا جائے گا، زانی بھی چلا جائے گا،
اور قیامت تک کے کعبے کی گود میں آنے جانے کا سلسلہ لگا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ کبھی پڑوس کے ملک کا خان صاحب چلا جائے گا، کبھی کسی ملک کا فلاں چلا جائے گا، کبھی کسی ملک کا سورسز کی بنیاد پہ فلاں چلا جائے گا۔ کعبے کی گود میں جانا کہیں نہ کہیں حکومتوں کے اختیار میں ہوگا، لیکن رسول اللہ کی گود جانے کے علاوہ قیامت تک کسی کو نصیب نہیں ہوگی۔ اور پھر حضور کی گود کیا ہے میرے بھائی؟ حضور کی گود کیا ہے؟ اندازہ تو فرمائیں حضور کی گود کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا کی گود کو جس کے قدموں کو نالین چوم لے تو وہ سروں کا تاج بن جائے۔ حضور کی گود میں جو لوگ پرورش پائیں ان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور حضور کی گود کیا ہے؟ ایک بات مجھے یاد آتی ہے، میں یہاں پر تھوڑا وہ بھی کلیئر کر دوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کعبے میں پیدا نہیں ہوئے۔ میں نے کہا اب میں دونوں باتیں نہیں کرتا، نہ کعبے میں پیدا ہونے کی نہ پیدا ہونے کی۔ میں تقریریں اس پہ کر چکا ہوں۔ میں اتنا کہتا ہوں کعبے میں پیدا ہونے نہ ہونے پر اختلاف ہے، لیکن علیم نبی کی گود میں آئے یا فاطمۃ الزہرا نبی کی گود میں آئی، اس پر کسی کو اختلاف ہے؟ نہیں ہے۔ اس پر تو جو غیر مسلموں نے سیرت لکھی ہے نا حضور کی، ان کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ نبی کی گود میں علی بھی ہیں، نبی کی گود میں سیدہ فاطمہ بھی ہیں۔ تب یہ فاطمہ وہ مولا علی نبی کی گود میں ہیں، تو اب کعبے سے اس کا تقابل کیا ہے؟ میں ایک بات کہہ دوں میرے بھائی، نبی کے قدموں سے جو مٹی مس ہو جاتی ہے، وہ دیوبندی بھی لکھ رہے ہیں اور سنی بھی لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں پتہ ہے؟ جو مٹی نبی کے جسم سے مس ہے وہ کعبے سے افضل ہے، وہ عرش سے افضل ہے، وہ کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے۔ مٹی جسم سے لگ جائے تو وہ کعبے اور جنت سے افضل ہو جاتی ہے، کعبے اور عرش سے افضل ہو جاتی ہے۔ جن کو نبی اپنے کلیجے کا ٹکڑا فرمائیں ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ نبی جن کو گود میں اٹھائیں ان کے مقام کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ چلے اگر کعبے ہی کو سمجھنا ہے تو بریلی کے قلندر سے سمجھ لیتے ہیں۔ کعبہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میرے امام کہتے ہیں، مجھے بہت اشعار یاد نہیں ہے، یہ نعت خواں لوگ سب معین بیٹھے ہیں، ذیشان بیٹھے ہیں سب، اگر میں شعر میں کہیں آگے پیچھے ہو جاؤں تو مجھے اشارہ کر دینا، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ امام احمد رضا کا شعر پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں کعبہ دلہن ہے۔ کیا ہے؟ کعبہ دلہن ہے۔ لوگ دیکھنے کس کو آتے ہیں؟ دلہن کو آتے ہیں نا۔ تو یہ دلہن کی طرح جو کعبہ سجا ہوا ہے کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے کہتے ہیں کعبہ دلہن ہے مگر تربت اطہر نہیں دلہن، وہ دلہن ہے اور نبی کا جو مزار ہے وہ نئی دلہن ہے، یعنی دو دلہنیں ہیں، دلہنیں دو ہیں۔ کعبہ دلہن ہے تو تربت اطہر نئی دلہن، یہ رشک آفتاب و غیرت کمر کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نبیر اعلی حضرت، نبیر اعلی حضرت، نواسہ حضور مفتی اعظم، نواسہ حضور مفتی اعظم، تاج المشائخ، تاج المشائخ، تاج المشائخ، حضور تاج ملت، حضور تاج ملت، آبرو اہل سنت، آبرو اہل سنت، نبیر اعلی حضرت، نبیر اعلی حضرت، نبیر اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت، پیر سید یاسین باپو صاحب قبلہ۔ سب لوگ درود شریف پڑھیں، بات آگے بڑھیں، سب بلند آواز درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی، بیٹا اس کو نیچے کر، نہیں بیٹھے بیٹھے بیٹھے، ارے حضور بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، ہم لوگ یہاں میزبان ہیں، کوئی مہمان نہیں ہے۔ آپ لوگ درود شریف پڑھیں، بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے بزرگ بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب میں نے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا، ایسا لگتا قبول ہو گیا، اللہ نے اعلیٰ حضرت کے پوتے کو بھیج دیا۔ اے سبحان اللہ۔ اب سنیے، غور سے سنیے، کعبہ دلہن ہے۔ کعبہ اہل سنت کے عقیدے میں، ارے کعبے کی عزت اتنی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دلہن بن کے کھڑا ہوا ہے نا۔ کعبہ دلہن ہے، تربت اطہر نہیں دلہن،
یہ رشک آفتاب وہ غیرت کمر کی ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، بڑے مزے میں کہتے ہیں سبحان اللہ، کہتے ہیں کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، کعبہ بھی ہے۔ گجرات میں شعر سمجھانا آسان ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا پوتا ہو اتنے سارے سید ہوں تو پھر آسان ہوگا سمجھنا۔ دیکھ کہتے ہیں کعبہ کیا ہے، سنیے کعبہ کیا ہے، نہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کعبہ کیا ہے۔ کعبہ کیا ہے، کہتے ہیں کعبہ بھی ہے، کعبہ بھی ہے۔ میرے پاس یہاں ہے، بڑے احسان کے حالات نے ہم لوگوں پہ ادھر آئی ہیں، ہمارے عقیدے پہ احسان ہے۔ اصل محنت کرتی ہے، عزت نسل کی ہوتی ہے۔ ہاں ہاں، اور جو نسل کی عزت کرنا نہ جانے وہ بے اصل ہوتا ہے۔ ہاں، جس نے پالکیاں اٹھا کر کے بتایا، اپنے مرتبے کو نہیں دیکھا، کندھے پہ پالکی اٹھا کر کے بتایا کہ سید اگر ان پڑھ بھی ہو تو اس کا مرتبہ کیا ہے کہ وہ مجدد کے کاندھے پہ اٹھایا جاتا ہے۔ جب نبی کے کاندھے پہ سید اٹھایا جائے تو مجدد کہتا ہے جب نبی سید کو اٹھا رہے، کون سید؟ اللہ اللہ، وہ جس کی سیادت کا اعلان رسول اللہ نے کہا حسن میرا بیٹا ہے اور یہ سید ہے، حضور نے ان کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، صدیق اکبر نے اپنے کندھے پہ بٹھایا۔ اللہ اکبر، یہ سنت ترک ہو گئی تھی ہندوستان میں، جس نے اس کو زندہ کیا اس کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ اسی اعلیٰ حضرت کا یہ شہزادہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنا، ہم نسل کو نہیں دیکھتے، ہم اصل کو دیکھ کر عزت اور تعظیم کرتے ہیں۔ آپ نے مسئلہ نہیں سنا کہ وضو کا پانی جو بچ جائے اس کو کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، احترام کی وجہ سے۔ جو وضو کا پانی کھڑے ہو کے پیتا ہے اس کو بیماریوں میں شفا ملتی ہے۔ تو وضو کا پانی جو آپ نے پیا کھڑے ہو کر احترام سے، تو جو بچے ہوئے پانی نے کیا کیا؟ بچے ہوئے پانی نے کیا کیا بھائی؟ بچے ہوئے پانی کا تو کوئی احسان ہی نہیں ہے مجھ پہ۔ احسان تو اس کا ہے جو میرا منہ دھو کر کے زمین میں جذب ہو گیا، احسان تو اس کا ہے کہ جو میرے ہاتھ دھل کے زمین میں جذب ہو گیا۔ تو یہ کیوں عزت اور تعظیم سے پیا جا رہا ہے؟ تو کہا جاتا ہے بچوں یہی تو سمجھنے کی بات ہے، قربانی اصل دیتے ہیں اور برکتیں نسل کو نصیب ہوتی ہیں۔ ہاں، تو جب اعلیٰ حضرت کی نسل کی ہم تعظیم اس لیے کر رہے ہیں تو اسی لیے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ شاہ ابی طالب میں قربانی اصل نے دی تھی، کربلا میں قربانی اصل نے دی تھی، بغداد میں قربانی اصل نے دی تھی، اجمیر مقدس میں قربانی اصل نے دی تھی، اور آج تک نسلوں سے کی عزت کی جا رہی ہے، تعظیم کی جا رہی ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ سیدوں نے کیا کیا ہے، میں نے کہا اصل کی قربانیاں نسلوں کی تعظیم کا ذریعہ بنتی ہے، اور جو نسل کی تعظیم نہ کرے وہ بے اصل ہوا کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بھی بات ہے، اتنی بڑی ہستی، ہم نیچے بیٹھ گئے تو یہ اوپر بیٹھ سکتے تھے کیونکہ بڑھاپا ہے، کمر میں تکلیف، گھٹنوں میں تکلیف، بیماری ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں جب منانی میاں سیدوں کا اتنا احترام کرنا جانتے ہیں تو ان کے دادا امام احمد رضا کیسے احترام کرتے ہیں؟ یہ خاندان رضا ہے، امام احمد رضا کا خاندان ہے۔ اللہ اکبر، اگر آج کسی کو شک ہے سیدوں کی تعظیم اعلیٰ حضرت کیسے کرتے تھے تو دیکھو، جب نسل میں یہ بھر کر کے گئے ہیں تو اصل امام احمد رضا میں تعظیم کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر آل رسول نے اسی لیے تو کہا نا، روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ اللہ اکبر، درود شریف پڑھیں، بات آگے بڑھتی ہے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین والا آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ اللہ اکبر، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ کعبہ کیا ہے؟ میرے امام اہل سنت کہتے ہیں کعبہ بھی ہے، کعبہ بھی ہے انہی کی۔ علماء کرام سے توجہ چاہتا ہوں، اگر تشریح میں کچھ گڑبڑ ہو جائے تو ضرور اصلاح کریں گے۔ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے، روشن انہی کے نور سے۔ یہ کعبہ کیا ہے؟ جس کے ارد گرد ولی بھی پھر رہا ہے، عالم بھی پھر رہا ہے، مفتی بھی پھر رہا ہے، خطیب بھی پھر رہا ہے، قطب بھی پھر رہا ہے، قلندر بھی پھر رہا ہے، اقطاب بھی پھر رہے ہیں۔ یہ کعبہ کیا ہے؟ اس کی عزت کیوں ہے؟ ارے کعبہ پر تو 360 سجا دیے گئے تھے، جس نے کعبے کو کعبہ بنایا ہے اسے مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں۔
کی تجلی کا ایک ظل. اب میں تھوڑی کوشش کرتا ہوں. ظل کہتے ہیں سائے کو, تجلی کہتے ہیں نکلنے والی روشنی کو. اب دھیان سے سننا, اگر سمجھ میں آئے تو دعا دینا. توجہ, کعبہ کیا ہے نبی کے سامنے؟ دیکھو, ایک ہے ذات, ایک ہے ذات اصل, ایک ہے اس کی کرن, پھر کرن کی ہے تجلی, پھر تجلی کا ہے سایہ. بات سمجھ میں آئی؟ اتنا سمجھا سکا؟ اور آ جائیں, اس دار آئیں. سورج ذات ہے. سورج کیا ہے؟ ذات. کرنیں اس کی روشنی, کرنیں اس کی روشنی. روشنی جو آئینے میں دکھ رہی ہے اس کو کہتے ہیں تجلی کا ظل. بات سمجھے؟ ڈائریکٹ روشنی نہیں, روشنی جو آئینے میں آ گئی وہ کیا ہے؟ تجلی کا. سورج, کرن, کرن سے روشنی, اور روشنی کا عکس. اتنا سمجھ میں آئے؟ اب جو آئینے میں عکس دکھ رہا ہے پکڑا جا سکتا ہے, سینے لگایا جا سکتا ہے, تو جو عکس ہے کیا وہ اصل کے برابر ہے؟ جو اصل تجلی ہے کیا وہ کرن کے برابر ہے؟ جو کرن ہے کیا وہ ذات کے برابر ہے؟ سمجھ گئے سورج کے بارے میں؟ جب آفتاب افلاک کا یہ عالم ہے تو اب آفتاب نبوت, آفتاب نبوت, حضور کا وجود. توجہ توجہ, کعبہ کیا ہے سمجھ لو آج, کعبہ کیا ہے سمجھ لو آج, کعبہ کیا ہے سمجھ لو آج. اور علی و فاطمہ کی عظمت بھی سمجھ میں آ جائے, خدا کرے. رسول اللہ کی ذات ہے, پھر حضور کے نور سے نکلنے والی کرنیں ہیں, ان کرن کی روشنی ہے, اور اس روشنی کا عکس ہے, اور وہ بھی عکس سارے کرنوں کا نہیں, ساری کرنوں کا نہیں. وہ حضور کا جسم سے نکلنے والے نور کی ایک کرن کی تجلی کو, تجلی کو, تجلی کو نہیں. پھر توجہ, حضور کے جسم سے نکلنے والے نور کی کرنوں کی ایک کرن کی تجلی کو نہیں, بلکہ حضور کے جسم سے نکلنے والے نور کی ساری کرنوں میں سے ایک کرن کی تجلی کے سائے کو, ایک کرن کے سائے کو کیا کہتے ہیں؟ کعبہ کہتے ہیں. ایک کرن کو, ایک کرن کے سائے کو کعبہ کہتے ہیں. اب امام احمد رضا قلندر کہہ رہا ہے بریلی کا, کیا کعبہ بھی ہے, کعبہ ہی ہے نہیں, کعبہ بھی ہے. واہ واہ واہ, اگر کہہ دیتے کہ کعبہ ہی ہے تو سمجھ میں آتا کہ ایک کرن کی تجلی کا یہ عکس کعبہ پورا ہے نہیں, کعبہ بھی ہے. یعنی حضور کی ایک کرن کی تجلی کے جتنے عکس ہیں, ایک کرن کی تجلی کے جتنے عکس ہیں, ان میں سے ایک عکس اور سایہ کعبہ بھی ہے. یعنی اور بھی یہ عکس گھوم رہے ہیں, ان میں سے کعبہ بھی ہے. کہتے کعبہ بھی ہے, انہی کی تجلی کا ایک ظل روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے, دونوں بنی نیلی سجیلی, مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کور کی ہے. آپ سنیوں مجھے بتاؤ کہ جب نبی کے جسم سے کروڑوں اربوں خربوں جو نور کی کرنیں نکل رہی ہے, اس نور کی ایک کرن کی سائے کو, اور وہ سائے میں بہت ساری چیزیں ہیں, ان میں سے ایک سائے کو کعبہ کہتے ہیں, بلکہ سائے کو, نور کی کرنوں کے سائے کو کعبہ کہتے ہیں. اب کعبہ یہ ہے. اب سنیے, کعبے سے اوپر اٹھ کر نبی کے نور کو دیکھیں, اس کی کرنوں کو دیکھیں, پھر وہ کرنیں, وہ ساری نبی کے انوار کی کرنیں جہاں سمجھ کر آ رہی ہے اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اور جب محمد الرسول اللہ اپنے ہاتھوں کو سمیٹ لیتے ہیں تو اس کو گود کہتے ہیں, اور جب اس گود میں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کعبہ کہاں رہ گیا عظمت مصطفیٰ, جملے پہ غور کریں, کعبہ کہاں رہ گیا عظمت مصطفیٰ کے سامنے؟ بالکل
ایسے ہی جیسے معراج میں جہاں جبریل رہ گیا، جیسے معراج میں جہاں جبریل رہ گیا وہاں عظمتوں کی بلندی پر نبی کی عظمتوں کے سامنے کعبہ رہ گیا، جبریل کہاں رہا؟ وہ کہتے تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ جہاں کعبۃ اللہ کی عظمتوں کے تصورات نہیں جاتے اس کے آگے مصطفیٰ جان رحمت کے قدم جاتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو فتح مکہ کے دن نبی نے بتا دیا میرا غلام جس کا رنگ پکا ہے وہ کعبے کی چھت پر ہوگا، کعبہ اس کے تلوے چوم رہا ہوگا، اور پھر بتایا جائے گا جب غلاموں کی عظمت کا یہ عالم ہے تو گھر میں پیدا ہونے والی فاطمہ کا عالم کیا ہوگا، اور گود میں پرورش پانے والے علی کا عالم۔ اب بات یہ ہے، توجہ، جوڑے کو جوڑا چاہیے۔ ہمارے یہاں مراٹھی ہم لوگ مہاراشٹر میں رہتے ہیں، مراٹھے لوگ ہیں، ہمارے یہاں مراٹھی میں کہتے ہیں سارکے کو وارکا، ہمارے سارکے کو وارکا، وارکے کو ڈورکا، ہمارے مراٹھی میں کہتے ہیں، یعنی جیسے کو تیسا، جیسے کو۔ ایک بات بتاؤں، سمجھنا، نہیں سمجھ میں تو پوچھ لینا، میں ابھی 2-4 دن یہی ہوں۔ اگر سورج کے مقابلے میں چاند کو کھڑا کر دیا جائے کیا بنے گا بیچارے کا؟ کیا بنے گا؟ ہاں، سامنے آتا ہے تو گرہن لگ جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ توجہ کریں، اب فاطمۃ الزہرا ایسی پیدا نبی کے گھر میں ہوئی، نبی کی گود میں آئی، نبی نے اپنے منہ کی زبان چسا کر گھٹی پلائی، نام بھی نبی نے رکھا، پرورش بھی نبی نے کی، تربیت بھی نبی نے کی۔ اب اس کے جوڑے کے لیے جوڑے کو جوڑا چاہتا ہے، کیونکہ اب جو فاطمہ ہے تو فاطمہ کا جو نسب ہے سیدہ، میں بار بار فاطمہ کہہ رہا ہوں، میری اوقات نہیں، لیکن میں پہلے پڑھ چکا ہوں القابات کے ساتھ، کیونکہ تقریر میں بار بار القابات کے ساتھ نام لینے میں تھوڑا تسلسل ٹوٹتا ہے، بہرحال اللہ مجھے معاف کرے۔ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا جو نسب سیدہ کا، وہی نسب سیدہ کے شوہر کا بھی ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی نسل سیدہ فاطمۃ الزہرا سے چلنی تھی، نبی کی نسل کس سے چلنی تھی؟ سیدہ فاطمہ سے۔ تو بات یہ ہونی تھی کہ نبی کی نسل سیدہ فاطمہ سے جب چلتی تو کوئی تانا نہیں دیتا کہ تمہاری اماں تو بنو ہاشم ہے اور تمہارے ابا فلاں قبیلے کے، ارے جب نہیں ہے تو قبیلے سے باہر کر رہے ہیں، جب نہیں ہے تو قبیلے سے باہر کر رہے ہیں۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ کچھ اور واقعہ ہوتا تو اللہ اکبر لوگ کیا قیامت اٹھاتے، کیونکہ ناسبیت اور خارجیت بھی دنیا میں پنپ رہی تھی نا۔ الحمدللہ کوئی سنی یہ بات نہیں کرتا بے فضل تعالیٰ، کوئی سیدوں کو کوئی سنی تانا نہیں دیتا۔ میں یا تو رافضیت کا رد کرتا ہوں یا ناسبیت کا رد کرتا ہوں، میرا سنی کوئی، میرا بھولا بالا پیارا سنی، میرے سر کا تاج سنی، میں کسی کا رد نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنی کا رد کرنا جو ہے وہ یہ غیبت سمجھتا ہوں، اس کو حرام سمجھتا ہوں۔ بہرحال عرض کیا کر رہا تھا، سنیے غور کیجئے۔ ناسبی لوگ کہتے ہیں نا وہ جو ادھر ادھر 1857 کے بعد پیدا ہوئے کہ علی تو دوسرے گھر سے تھے، میں نے کہا نبی نے کہا پاگل، نبی نے کہا، غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، شادی کا گھر ہے، غصے میں نہیں، یہاں غصہ نہیں ہے، ہم تو یوں بھی غصہ نہیں کرتے، لیکن انداز خطابت بھی کچھ ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور خطاب کرتے تھے تو حضور کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ بہرحال کتاب اور خطاب میں فرق ہو، گفتگو اور خطاب میں فرق ہو۔ توجہ ہے آپ کی، میں جلدی بات پڑھنے لگا ہوں، بات بہت دور چلی گئی ہے لیکن جلدی سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائے، غور فرمائے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم الگ الگ درختوں کی الگ الگ ٹہنی سے ہو، علی اور میں ایک ہی درخت کی 2 ٹہنی کا نام ہے۔ میں اور علی ایک ہی درخت کی 2 ٹہنی کا نام ہے۔ توجہ کرنا، تو نسب جو نبی کا وہی نسب مولا علی کا، جو دادا نبی کا وہی دادا علی کا، جو پردادا نبی کا وہی پردادا علی کا، جو خاندان نبی کا وہی خاندان نبی کا، جو گھر نبی کا وہی گھر علی کا۔ اور پھر توجہ کریں، فاطمۃ الزہرا کی آنکھ کھلی تو پہلے نبی کو دیکھا۔ فاطمۃ الزہرا سرکار کی آنکھ کھلی تو پہلے نبی کو دیکھا۔ کہیں اور شادی ہوتی وہ پتہ نہیں کس کس کو دیکھا گیا، تو نبی نے انتخاب اس کا کیا۔
بیٹی نے حسنین کی امی نے, دیکھیے بھائی ماں باپ جو گڑبڑ کرتے ہیں, ماں باپ جو گڑبڑ کرتے ہیں, ماں باپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا کہ ان کا دور گزر چکا ہوتا ہے, تانا تو لوگ اولاد کو دیتے ہیں. تو جس کو کربلا میں کھڑا کرنا تھا, جس کو کربلا میں کھڑا کرنا تھا, اور قیامت میں جس کو دجال کے سامنے کھڑا کرنا تھا, جس کو اللہ اکبر سلجوکیوں کے جو وہ دور میں فتنوں کے سامنے کھڑا کرنا تھا, جس کو ہندوستان کے کفر کے سامنے کھڑا کرنا تھا, کیونکہ یہ تو پوری نسل کا سلسلہ ہے نا. اللہ اکبر, کھڑے کیا امام حسین کو کربلا میں, کھڑے کیا امام زین العابدین کو جو ہے وہ یزید کے گنڈوں کے سامنے, کھڑا کیا امام باقر کو ناصبیوں کے سامنے, کھڑا کیا امام جعفر صادق کو ملحدوں کے سامنے, کھڑا کیا امام موسیٰ کاظم کو حکومت کے گنڈوں کے سامنے, کھڑا کیا امام علی رضا کو زہر دینے والوں کے سامنے, کھڑا کیا امام نقی کو, امام تقی کو, حسن عسکری کو, کھڑا کیا غوث العظم کو بغداد میں, کھڑا کیا غریب نواز کو. تو بھائی ماں باپ کے جو ہے وہ لوپ ہول سب طرف لوگ پھیلاتے ہیں. آدمی کتنا ہی خوبصورت ہو, کتنا ہی حسین ہو, کتنا ہی جمیل ہو, کچھ بھی ہو, ایک جملہ آدمی کہہ دے ماں باپ کے بارے میں, آدمی ڈھیر ہو جاتا ہے. تیری ماں تو ایسی تھی, اور تیرا باپ تو ایسا تھا, ختم, جاؤ سارا تقویٰ پانی میں پھر گیا ہے. آدمی منہ چھپانے کے قابل نہیں رہتا. ایسا ہی ہے نا. اب سنیے, کربلا میں تلوار تو دکھاتے تھے, لیکن یہ نہ کہہ سکے کہ تیری ماں ایسی, یہ نہ کہہ سکے کہ تیرا باپ ایسی, اس لیے کہ اللہ اکبر سامنے تلوار لے کے کھڑے تھے, پھر بھی یزیدی کہتے تھے حسین تیری ماں جیسی ماں نہ پشت فلک نے دیکھا, نہ چشم فلک نے دیکھا, نہ پشت زمین نے دیکھا. نعرے تکبیر. دجال جیسے گنڈے کے سامنے بھی فاطمہ کا بیٹا اس لیے آئے گا کہ دجال جیسا گنڈا بھی کہہ نہ سکے گا کہ تیری, کیونکہ اس دور میں ماں باپ پتہ نہیں بہت بدل جائیں گے, تو اس دور میں بھی مہدی کہیں گے میری ماں فاطمہ ہے, میرا باپ علی ہے. تو توجہ, سیدہ نے سب سے پہلے اپنے بابا رسول اللہ کو دیکھا, مولا علی نے بھی سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا. واقعہ موجود ہے, واقعہ نہیں بتاؤں گا, صرف 2 جملے پڑھ دیتا ہوں. جب مولا علی پیدا ہوئے 3 دن تک آنکھیں بند رکھی, آنکھیں نہیں کھولی, پورے مکہ میں عام ہو گیا بچہ بڑا خوبصورت ہے. سن لے بچہ, بولے بچہ, اس پر میں زور دیتا ہوں, بچہ بڑا خوبصورت ہے, اس لیے کہ کچھ ناصبیوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے علی بہت خوبصورت نہیں تھے. میں نے کہا چیلنج کرتا ہوں, آج 14ویں صدی کے علی کے بیٹوں کے بھی حسن کے مقابلے میں کسی کو لا کے کھڑا کر کے دیکھو. 14ویں صدی کے سیدوں کو دیکھ کر وقت کا مجدد کہنے پہ مجبور ہوا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور. یہ مجدد کی نگاہیں دیکھ رہے, رنگ کیسا بھی ہوگا لیکن نبی کی چمک اس میں ضرور نظر آئے گی. اور بیدم شاہ نے تو بڑی دمدار بات کہتے ہیں شگفتہ ہے, کمزور نہ سمجھنا سیدوں کو. شگفتہ, شگفتہ کہتے کھلا ہوا, کھلا ہوا. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے, شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے. کسی میں رنگ علی ہے, کسی میں بوئے رسول, کسی میں رنگ علی ہے, کسی میں بوئے رسول. کس کی منقبت پڑی ہے, قیامت تک سارے سیدوں کو بیان کر دیا. رنگ علی دیکھنا ہے تو امام حسین کو دیکھو, اور خوشبوئے مصطفیٰ دیکھنا ہے تو امام حسن کو دیکھو. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ لو, شیر سمجھا رہا ہوں. رنگ علی دیکھنا ہے تو امام حسن کو, امام حسین کو. کربلا میں رنگ علی ہے, کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اور خوشبوئے مصطفیٰ دیکھنے تو امام حسن کو. فتح مکہ میں معاف کر دیا, امام حسن نے سب کو معاف کر دیا. غور تو فرمائیں, کسی میں رنگ علی ہے, کسی میں رنگ علی ہے, کسی میں بوئے رسول. اور پھر یاد رکھنا قیامت تک یہی 2 رنگ نبی کی حال میں چلتے نظر آئیں گے. ایک وہ ہوں گے جو حق کے خلاف کھڑا ہوگا تو اس پر آستینیں چڑھا کر کے علی کا رنگ دکھائیں گے, اور دوسرے اپنے دشمنوں کو معاف کر کے امام حسن مجتبیٰ کی سنت کو زندہ کرتے نظر آئیں گے. مولا علی 3 دن تک کے حضور کو نہیں, کسی کو نہیں دیکھا. مشہور ہو گیا کہ بچہ خوبصورت بہت ہے. ایک بات بتاؤں, بنو ہاشم میں سبھی خوبصورت تھے, بنو ہاشم میں سبھی. ایک بات اور بتا دوں, جو اس ہاشمی گھرانے سے پیار کر لیتا ہے, کچھ لوگ چاہتے ہیں ہمارے گھر میں خوبصورت بچے پیدا ہوں. آسان نسخہ بتا دیتا ہوں,
کوئی دوا نہیں ہے, کوئی جڑی بوٹی نہیں ہے, سستا نسخہ, ہم تو فقیر لوگ ہیں, سستا نسخہ بیچتے ہیں. بنو ہاشم کے لالوں سے سچا پیار کر لو, اللہ تمہارے گھر میں بھی خوبصورت اولادیں پیدا کرے گا. اگر یقین نہیں آتا تو حضور منانی میاں کو دیکھ لو, جس نے کہا نا تیری نسل پاک ہیں, جس نے کہا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. احمد رضا بچے بچے کا نور بیان کر رہا ہے, نبی نے کہا تو میرے بچوں کے حسن کو بیان کر, میں تیری اولاد کے اندر خوبصورت پیدا کروں. جب منان رضا کے حسن کا یہ عالم ہے تو احمد رضا کے حسن کا عالم کیا ہوگا. تو اگر بچے خوبصورت چاہتے ہو اس حسن والے گھرانے سے پیار کر لو. دیکھ لو جس نے بھی پیار کیا خدا نے انہیں خوبصورت اولادیں عطا فرمائی. توجہ ہے آپ کی. 3 دن ہو گئے اسی بات چل رہی تھی, 3 دن ہو گئے, مولا علی نے آنکھ نہیں کھولی. ماں کی گود میں گئے آنکھ بند, باپ کی گود میں آنکھ بند, کس نے لیا خدا جانے. 3 دن کے بعد حضور ہے. اچھا حضور بھی روز آتے تھے, آج 3 دن کے بعد آئے تاکہ پورے مکہ میں غوغا ہو جائے کہ بچہ آنکھ نہیں کھولتا. کیوں؟ اگر فوراً آ جاتے تو لوگ کہتے ہیں ہاں تو کیا ہوا, تھوڑی دیر کے بعد تو کسی کی بھی آنکھ گود میں کھول سکتے. نبی نے 3 دن کا موقع دیا, جاؤ سب طرف شور ہو جائے, پھر آخری میں ہم آئے ہیں. ہاں تاکہ پتا چلے نا نبی بتا رہے ہیں میرا علی کیسا ہے. تو حضور آئے اور آنے کے بعد سرکار نے کہا لاؤ میرے بھائی کو میری گود میں دو. جیسے ہی رسول اللہ نے اپنی گود میں لیا, میرے بھائی اماں کی گود ہے کہ خالہ کی گود ہے, پیدا ہونے والے بچے کو پتہ نہیں چلتا. یہاں تک کہ بہت جو سماعتوں میں بار پڑے تو معاف کرنا, لیکن سمجھانے کے لیے مجھے بولنا پڑے گا, منبر کا تقدس ہے بولنا پڑے گا. اماں کا گود ہے کہ کتیا کا دودھ ہے, اماں کا دودھ ہے یا کتیا کا دودھ ہے, پیدا ہونے والے بچوں کو فرق نہیں ہوتا. کتیا کا پلا دو تو بھی پی لے گا, اماں کا پلا دو تو بھی پی لے گا. اتنا نادان ہوتا ہے پیدا ہونے والا بچہ. لیکن یہ جو بچہ آیا ہے نا, ہاں یہ جو بچہ آیا ہے جس کو لوگ بچہ کہہ رہے ہیں, اماموں کا باپ ہے. باپ یہ اماموں کا باپ ہے. اماموں, یہ بچہ تو بنو ہاشم کے گھرانے میں آیا ہے, لیکن اماموں کا باپ بن کر کے آیا ہے. جو اماموں کا باپ بن کر کے آیا نا, پھر اس کی عقل کو, اس کے شعور کو, اور پھر ارے پیدا تو ہو گئے. توجہ, پیدا تو ہو گئے نا, توجہ, پیدا تو ہو گئے. جو پیدا ہونے سے پہلے قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے بھی ولی ہوئے ہیں وہ علی کے فیضان سے ولی ہوئے ہیں. جو آنے سے پہلے ولایت بانٹتا ہو, آنے کے بعد پھر اس کا جلوہ کیا ہے ذرا غور کریں. 3 دن کے بعد حضور آئے گا, میرے بھائی کو میری گود میں دو. اس کے بعد حضور نے گود میں لیا, علی پاک نے آنکھیں کھولی اور دیکھ کے حضور کو مسکرا دیا. حضور میں آپ کو پہلے سے پہچانتا ہوں. آپ نے کہا یار یہ تو نے روایت پڑھ دی, حوالہ. میں نے کہا گود میں آ کے نہیں پہچانتا میرا مولا, جب گود میں نہیں آئے تھے تو بھی نبی کو پہچانتے. کتاب کا حوالہ نوٹ کریں, گھر جا کے چیک کرنا, سرچ کرنا. اگر کتاب میں نہ ملے میری زبان کاٹنا میرے بھائی. علی دنیا میں آنے سے پہلے نبی کو پہچانتے ہیں. ایک بات مجھے بتائیے, گود میں آ کے تو چلے بچہ چند دن کے بعد ماں کو پہچاننے لگتا ہے. کوئی کہتا ہے خوشبو سے پہچانتا ہے, اس سے پہچانتا. ماں کے پیٹ میں کون سا بچہ ماں کو پہچانتا ہے؟ سنو. لیکن بیلگرام شریف جو ہمارا پیر خانہ ہے, بیلگرام شریف جہاں ماریرہ مطہرہ کے سادات جو ہیں, اس کے جد عالم میر سید محمد دعوت الصغریٰ رہتے ہیں, اور وہاں کے شہزادے میر سید محمد بیلگرامی اپنی کتاب نظم العالی میں لکھتے ہیں. نظم العالی کے تقریض پر تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کی تقریض ہے, اور حضرت علامہ اویس میاں صاحب کی تقریض ہے, اور بھی بزرگوں نے لکھا ہے. اب اس کا نام ہے جو وہ سادات بیلگرام پر وہ کتاب لکھی گئی ہے. اس کتاب میں میر سید محمد بیلگرامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, توجہ کریں کیا لکھتے ہیں, کہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ اللہ اکبر, جب میرا بیٹا علی میرے پیٹ میں آیا تو محمد الرسول اللہ جب آتے تھے تو ابھی تک ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ ہیں. تو وہ کہتی ہیں جب وہ میرے پیٹ میں آئے تو اس وقت وہ میرے پیٹ میں حضور کو آتا دیکھ کر ایسی حرکت کرتے تھے کہ میں بیٹھ نہیں سکتی تھی, مجھے مجبوراً کھڑے ہونا پڑتا تھا. یعنی ان کو آتا دیکھ کے پتا چلا. غور کیجئے, توجہ کریں. ارے پیٹ میں بچہ ہے, کون آ رہا ہے, کتنی دیواریں ہیں. اب کتنی دیواریں سائنس سے بتاؤں تو آدھا گھنٹہ چاہیے, لیکن آپ سمجھ سکتے کتنی دیواریں ہیں. بچہ ہے, جلی ہے, رحم مادر ہے, اس کے بعد پانی ہے, پھر اور اس کی بہت تفصیلات ہے, اور پھر یہاں پر کچھ تقدس کا لحاظ ہے. بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ ہم بھی جانتے ہیں میرے آقا
علیہ السلام کے دیوانوں ذرا غور کریں، ماں کے شکم میں علی ہے اور نبی آ رہے ہیں، اور علی ماں کے شکم سے دیکھ رہے ہیں کہ نبی آ رہے ہیں، اور ایسی حرکت کر رہے کہ ماں اٹھ کر کے کھڑی ہو جائے۔ پتا چلا جو ماں کے پیٹ سے اتنا دیکھتا ہوگا پھر وہ قبر کے شکم سے کتنا دیکھتا ہوگا۔ ماں کے شکم میں جس کی شان کا یہ عالم ہے، اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت ابو طالب نے کہا کہ فاطمہ یہ تمہارے بھتیجے کو دیکھ کر تم اٹھ کر کھڑی کیوں ہوتی ہو؟ تو میں نے کہا میرے سرتاج جب بھی یہ بچہ میرے پیٹ میں ہے ان کو آتا دیکھتا ہے تو وہ مجھے ایسی حرکت کرتا ہے کہ میں کھڑی ہو جاؤں۔ ایک دن انہوں نے چونکہ حضور سے محبت بہت تھی تو حضور کے چچا جان نے ایک دن آزمانا چاہا کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے یا نہیں، تو جب حضور آئے اٹھ کے کھڑی ہونا چاہتی تھی، انہوں نے کندھے پکڑ کے اپنی بیوی کے دبا دیے، اٹھنے نہیں دوں گا۔ اب میرے ذوق کا جملہ سننے نظم اللہ علیہ سے، ادھر ابا کی طاقت ہے روکنے کے لیے، ادھر فاتح خیبر کی طاقت ہے۔ آخرکار فاطمہ بنت اسد اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو چچا کو یقین آ گیا کہ میری طاقت سے بڑی میری بیوی کی طاقت نہیں ہے، لیکن میری طاقت جہاں پر جواب دے گئی ضرور آج کسی نئی طاقت نے اپنا ظہور کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، 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 جو ماں کے پیٹ میں جانتا، اور صرف جانتا نہیں، آگے کی روایت اور سن لو نظم اللہ علی سے، سن لیجئے۔ کہتی ہے فاطمہ بنت اسد صرف اٹھ کے کھڑا نہیں کرتے تھے، نبی میرے گھر میں جدھر جدھر گھومتے تھے مجھے پیٹ سے ایسا لگتا تھا کہ ادھر ادھر یہ بچہ گھوم رہا ہے۔ توجہ، وہ بچہ گھوم، یا غور فرمائیں یہ ادب ہے ماں کے شکم۔ نظم اللہ علی کے اندر یہ روایت نہ ہو، ذمہ دار میں ہوں میرے بھائی، توجہ فرمائیں۔ تو نبی سے عرض کیا فاطمہ بنت اسد نے، اے میرے بھتیجے میرے بچے کو آپ سے کتنا پیار ہے کہ جدھر جدھر گھر میں گھومتے ہیں ادھر ادھر اپنا چہرہ کر لے، یعنی ماں کے پیٹ میں بھی جو نبی کی طرف پیٹ نہ کرے، جملے پہ تو جو ماں کے پیٹ میں بھی نبی کی طرف پیٹ نہ کرے، جو ماں کے پیٹ میں بھی نبی کی طرف پیٹ نہ کرے۔ جب ماں نے کہا تو میرے آقا نے فرمایا جو چہرہ میری طرف پیٹ نہیں کرتا اللہ اس کے حسن کو اور زیادہ کرے، اسی کو عربی میں کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اسی لیے سب کو ہم رضی اللہ کہتے ہیں، سب کو رضی اللہ کہتے ہیں، اور علی کو کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھے آپ ایک بات اور، سیدہ فاطمہ کی پرورش بھی نبی کے گھر میں ہو رہی ہے۔ نبی نے بہانے سے مولا علی کو بھی لے کر کے اپنے چچا سے کہا چچا عباس میرے چچا کے بچے زیادہ ہیں، چلو بانٹ لیتے ہیں، پرورش کرتے ہیں۔ خدا کی شان، نبی کے چچا جان نے کہا میرے پاس عقیل کو دے دو اور طالب کو دے دو، دونوں میں جعفر اور علی میں جس کو چاہو لے لو۔ تو میرے آقا نے کہا چچا، حضرت عباس سے کہا جعفر کو آپ لے لیں، علی کو میں لے لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور نبی جب سوتے تھے تو مولا علی کو اپنے پاس لے کے سوتے۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں کی، کوئی بات نہیں۔ نبی جب سوتے تھے تو مولا علی کو اپنے پاس لے کے سوتے تھے، یعنی بستر رسول پہ سونا سلانا علی کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بستر نبی پہ سونا سلانا علی کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ارے یہ تو گھر میں بھی سو چکے تھے، شاب ابی طالب میں بھی نبی کے بستر پہ بار بار، اس لیے کہ جب شاب ابی طالب تھی نا، توجہ کریں، شاب ابی طالب تھی نا تو ان کے میرے آقا علیہ السلام کے چچا جان حضرت مولا علی کے ابا جان جو کیا کرتے تھے پتہ ہے کہ سب کو سلا دیتے تھے اور رات میں اٹھا کر کہتے تھے اٹھو اٹھو اٹھو، اٹھا کے حضور کو مولا علی کی جگہ سلاتے تھے، مولا علی کو حضور کی جگہ سلاتے تھے، کبھی جعفر کو حضور کی جگہ سلاتے تھے، حضرت جعفر کی جگہ رسول اللہ کو
तो कहते थे मेरे आका, चचा ये रात में आप बार बार क्या इधर से उठा के उधर करते हैं? तो मेरे उनके चचा जान कहते थे, मेरी जान मेरे बेटे, असल में मैं सोचता हूँ कि ये दुश्मनों ने हमें यहाँ ला करके डाला है, तो तुम जब सो रहे होंगे तो वो निशाना लगा करके मालूम करके चले जाएंगे और आधी रात में तीर चला देंगे। तुम्हारी जगह अपने बेटों को इसलिए सुलाता हूँ कि तीर आए तो मेरे बच्चे मर जाएं और आप सलामत रहें, मेरा जाफर मर जाए आप सलामत रहे, मेरा अली मर जाए आप सलामत रहे, मेरी गोद उजड़ती है तो उजड़ जाए लेकिन आप सलामत रहें। और यही अल्लाह अकबर मौलाए कायनात ने फिर कर दिखाया। अल्लाह अकबर, पूरा खानदान उजाड़ दिया लेकिन रसूलुल्लाह के दिन को सलामत रखा। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए, गौर फरमाए, याद रखिएगा, हम अपने बुजुर्गों के अकीदे पे, हर मामले में अपने बुजुर्गों के अकीदे पे, हम अपने बुजुर्गों के अकीदे से हटके कोई नई तहकीक नहीं मानते, नई तहकीक नहीं पेश कर सकते, लेकिन हमारा अकीदा ये है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लेकिन बात तो फिर बात है ना। तो बहरहाल हुजूर अपने करीब सुलाते थे, पढ़ाया पढ़ाया बड़ा किया, और मौला अली बहुत खूबसूरत थे, लेकिन चूंकि नबी के घर में रहते थे, उनका अपना घर नहीं था, नबी पाक के घर में रहते थे, अपना घर। और हुजूर जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए तो सैयदा फातिमा ज़हरा सौतेली अम्मियों के पास रहती थी। सैयदा फातिमा किरदार, सौतेली माँ से बच्चों की जल्दी बनती नहीं है, तवज्जो करना, लेकिन ये किरदार फातिमा है। नबी की बेटी की जितनी फजीलत बयान हो रही है सब सौतेली माँ बयान कर रही है। वाह 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 मियां वाह। सौतेली माँ का मतलब क्या है? हजरत यूसुफ ख्वाब देखते हैं और बयान करते हैं कि अब्बा मैंने ख्वाब देखा, सौतेली माँ सुन लेती है बर्दाश्त। सौतेली माँ से अच्छा ख्वाब सुना नहीं जाता। लेकिन यहाँ फातिमतुज़ ज़हरा का किरदार क्या होगा कि सारी मनक़बतें पढ़वा रही है तो सौतेली अम्मियों से पढ़वा रही है। अरे ये मनक़बत किसने बयान किया कि जब जब सैयदा फातिमा नबी से मिलने आती थी, नबी ये पाक उठ करके खड़े हो जाते थे, पेशानी को चूमते थे, सर को चूमते थे, हाथ को चूमते थे, और यहाँ तक कहा कि सैयदा फातिमा के मुंह को ऐसे चूसते थे जैसे लोग खजूर चूसा करते हैं, और फिर कहते थे फिदा के उम्मी वो अभी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, मेरा अब्दुल्ला भी कुर्बान, मेरी आमिना भी कुर्बान। अल्लाह अकबर। और जिस जगह हुजूर बैठते थे फिर वहां हुजूर नहीं बैठते, हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी जगह पे सैयदा को बिठाते। ये कौन बयान? सैयदा आयशा बयान कर रही है, सैयदा आयशा बयान कर रही हैं। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा कहती है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कायनात में सबसे बड़े मर्तबे की कोई औरत है तो उसे फातिमा बिनते मोहम्मद कहते हैं। ये सब मनक़बतें कौन? लेकिन बहरहाल अरे और सौतेली अम्मियों की शान क्या थी? सौतेली माओं ने सैयदा फातिमा को न कभी बर्तन को हाथ लगाने दिया, न कभी कपड़ों को हाथ लगाने दिया, न कभी चूल्हे के करीब जाने दिया। मैं ये बात जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ, आगे जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूँ, अभी इसकी हिकमत समझ में आएगी। सौतेली माएँ कहती थी हम हैं, काम हम करेंगे। आपने शहजादी को शहजादी की तरह रखा, कभी सैयदा खदीजा की याद नहीं आने दी। अब सैयदा फातिमा उम्र को पहुंची, शादी की उम्र को, सबकी शादी हुजूर जल्दी जल्दी कराते थे। सैयदा फातिमा की उम्र हो गई 15 साल की, एक रिवायत के मुताबिक हो गई 17 साल की। अब ध्यान से सुनना, 17 साल की मेरे नबी की शहजादी हुई। मैं बस अब यहाँ तसव्वुरात भी सजदा रेज़ है कि जो हुजूर की मुशाबे हों, खुदा ने उनको क्या जमाल और कमाल अता किया होगा। हर अरब का बंदा ये चाहता है कि सबसे चहीती लाडली बेटी के साथ निकाह हो जाए। बहुत लोग आए रिश्ता लेके, हुजूर ने कहा अल्लाह के हुक्म का इंतजार है, अल्लाह के हुक्म का इंतजार। हत्ता के सारे सहाबा में सबसे अफजल तरीन हस्ती इमाम सहाबा सैयद सहाबा अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना सिद्दीक़ अकबर, वो तक आए। हुजूर से अर्ज़ किया, रिश्ता तलब किया। हुजूर ने, मैं अबू बकर, मेरे अल्लाह के हुक्म का इंतजार है, अल्लाह ये मामला तय फरमाएगा। फारूक आज़म आए, अल्लाह ये मामला तय करेगा। सब ने कहा, सब मांग चुके जिन जिन को मांगना था, वो खूबसूरत भी थे, मालदार भी थे, सब थे। कोई नहीं मांग रहा था तो वही जिसके मुकद्दर में थी। ये भी गैरत अली है, जिसको सब मांग चुके और हुजूर ने कहा इंतजार है खुदा के हुक्म का। मौला अली जानवरों को पानी पिला रहे, ऊँटों को पानी। हज़रत साद, हज़रत तवज्जो करना, ये जो रावजी कहते हैं ना कि उनको मोहब्बत नहीं थी और दुश्मन थे, ये थे, वो झूठे लानती है जो भी हैं, लेकिन मौला अली ऊँटों को पानी पिला रहे हैं। हज़रत साद, हज़रत सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी
चारों जमा होते हैं और जमा होकर कहते हैं हुजूर की शहजादी की उम्र शादी की हो गई, और हुजूर कह रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म का इंतजार है। सब ने तो मांग लिया, जो मांगने वाले थे। हुजूर ने सबको मना किया कि अल्लाह के हुक्म का इंतजार है, ऐसा लगता है कि ये शादी जिसके साथ होगी वो अली ही है। वाह 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 वाह। तो इन चारों ने मशवरा किया कि फिर चलो अली से कहते हैं कि यही मांग ले। मौला अली के पास आए तो मौला अली पानी पिला रहे थे जानवरों को खिदमत कर रहे थे। अब भाई अली शादी क्यों नहीं करते? कहा मेरा तो खुद का घर भी नहीं है, तुम्हें पता है ना, और हालात भी तुम जानते हो। तो कहा कि मगर किससे? कहा हुजूर की जो शहजादी है ना, आखिरी शहजादी फातिमा ज़हरा मलका से। और कहा कि रोने लगे, अब मेरी हिम्मत नहीं होती। कहा हुजूर ने सबको मना किया है, तुम जाओ, अब मेरी हिम्मत नहीं होती। कहा जाओ तो सही। मौला अली गए। अब मौला अली की हया हुजूर के सामने और अदब देखें। आजकल के बच्चे तो अल्लाह रहम करे और बेटियां भी रहम करे, अल्लाह अकबर। मौला अली गए, घर गए, हुजूर के घर गए और जाकर बैठ गए। ऐसे बैठ गए, किताबों में लिखा है बाज़ाब्ता बैठने का, ऐसे बैठ गए और बैठने के बाद ऐसे जमीन कुरेदने लगे। ऐसे ये इंतहाई, जब बच्चा कोई अपने बड़ों से हया करता है ना, तो चेहरा ना देखे तो मौला कायनात ऐसे बैठ करके ऐसे कुरेदने, जमीन कुरेदने। हुजूर देख के मुस्कुरा रहे, क्या हुआ, क्यों आए हो? जमीन कुरेदते हैं। हुजूर आया हूँ मुराद दे के हिम्मत नहीं हो रही। अब बोलो क्यों आए वली? कहा हुजूर मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं क्या कहूँ आपसे, आप तो सब जानते हैं। हुजूर ने कह दिया जो मांगना वो मांग लो, तुम जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। अली तुझे ना कब कहा है जो आज ना कहें? अली तुझे ना कब कहा है जो आज ना कहेंगे? मांग लो। एक बात है, जन्नत मांगना और है और जिगर का टुकड़ा मांगना और है? मांगने वालों ने जन्नत मांगी, दे दिया। जन्नत जिगर के टुकड़े के सामने जन्नत क्या है भाई? अरे जन्नत क्या है? जन्नत क्या है? वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात। अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है। नबी ने अपना सदका जिसको देना था दे दिया, लेकिन जिगर का टुकड़ा है, सदका थोड़ी है। जिगर का टुकड़ा है भाई, सदका। जिनको जन्नत दी है, हजरत रबिया को जन्नत दी है ना, सराखों पे सरकार रबिया का मर्तबा, लेकिन रबिया को जन्नत दी। और मौला अली क्या मांगने आए? बदा तो मिन्नी, जिगर का टुकड़ा है। और कुरेद रहे, कहते हैं अली मांग लो जो मांगोगे, तुम्हें कब ना कहा, मांगो क्या मांगते हो? उसकी हुजूर मैं ये चाहता हूँ कि आपने मुझे बचपने से गोद लिया, मुझे अदब सिखाया, मुझे खिलाया पिलाया। देख रहे बात कहने का सलीका क्या है, कहना क्या चाह रहे और कहां से शुरू है। इसी को अली इब्न अबू तालिब कहते हैं। बचपने से पाला, एहसान किया, खिलाया पिलाया, अदब सिखाया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ अता किया। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरा घर बस जाए। घर बसाने की बात करता हूं, हुजूर मेरा घर बस जाए। कहाँ रिश्ता करना है अली? इसकी हुजूर मैं फातिमा ज़हरा का रिश्ता मांगने आया हूं। आका अलैहिस्सलाम ने जैसे ही सुना, मुस्कुरा के कहा अली तुम्हारे आने से पहले जिब्रील आ चुके। सुभान अल्लाह। अली अब सुनिए, शादी का जिक्र अब आ रहा है। अली देखो, नबी अली ये मुर्तजा को आने दे रहे हैं, जमीन कुरेदने दे रहे हैं, बैठ करके सर झुकाने, सब करने। पहले ही कह देते हैं, पहले ही कह, लेकिन ना, हुजूर भी फिर हुजूर है। तो अली तुम्हारे आने से पहले जिब्रील आ चुके। हुजूर आ चुके, जिब्रील आए। अब मैं यहाँ से उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। रौजुल फाइक जो अहले सुन्नत की मुस्तनद तरीन किताब है, अल्लामा हरीफिश रहमतुल्लाह अलैह की, वहाँ से पढ़ रहा हूँ, मफ़हूम पढ़ रहा हूँ। इबारतें जो वो अलग हो सकती है, मफ़हूम मुकम्मल वही है। कहते हैं अब सुनिए, सैयदा का निकाह की शान से हुआ, बात ख़त्म हो रही है, बात मुकम्मल हो रही है। अल्लाह अकबर। कहते हैं जिब्रील आ चुके। जिब्रील आए थे या रसूल? हाँ। कहा या रसूल अल्लाह, अली आते होंगे, अली आते होंगे। अल्लाह ने आसमानों पर अली और फातिमा का निकाह कर दिया है। पहले उधर निकाह हो गया, वाह लाओ ना ऐसा कोई निकाह बताओ। कहते हैं हुसैन के बराबर है फलां। ओ उस कुत्ते को कहां बराबर खड़ा करते हो, है फलां बराबर। आसमानों पर निकाह हो रहा है,
इधर मुंह और मसूर की दाल, औकात तो देखो, अंदाज तो देखो। अल्लाह अकबर, आसमान अल्लाह अल्लाह, आसमानों पर निकाह हो रहा है। अल्लाह अकबर, रिश्ता खुदा तय फरमा रहा है, रिश्ते पे वही आ रही है। और फिर कहा जिब्रील आए थे, कितनी तफसील है, जिब्रील आए थे और आकर के कहा या रसूल अल्लाह, आसमानों पर निकाह अली और फातिमा का हो गया, जमीन पे आप कर दें। आसमानों पे खुदा ने किया है, जमीन पे रसूल करे। तो मैंने पूछा जिब्रील जरा तफसील बताओ ना, निकाह कैसे हुआ? तो कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने बैतुल मामूर पर मिंबर रखवाया, उस दरवाजे पे। बैतुल मामूर जानते हो, काबे के ऊपर 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 बिल्कुल ऊपर जो फरिश्तों का किबला है, फरिश्तों का किबला है बैतुल मामूर। उसके दरवाजे पे अल्लाह ने जन्नत का मिंबर रखवाया और राहील नाम का एक फरिश्ता है, उसको खुतबे के लिए बुलाया और सारे फरिश्तों को जमा किया और राहील को कहा पढ़ो खुतबा, अली और फातिमा का खुतबा, निकाह का खुतबा राहील पढ़ेगा। और कहा जिब्रील तुम जो है वो इनका निकाह करा दो। अल्लाह अकबर। मैंने पूछा आका अलैहिस्सलाम, मैंने पूछा फिर क्या हुआ? तो कहा या रसूल अल्लाह, जब अली और फातिमा का निकाह हो रहा था तो अल्लाह ने कहा तूबा को सजा दिया जाए, जन्नत को सजा दिया जाए, जन्नत का हुस्न और ज्यादा कर दिया जाए। फिर कहा फिर या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया कि तूबा जो तेरे ज़ेवरात है उसको गिरा। तो तूबा ने अपने ज़ेवरात गिराए तो वो ज़ेवरात इतने गिरे जमीन के ऊपर कि फरिश्ते और हूरे एक दूसरे को तोहफे में दे रहे ले रहे दे रहे ले रहे, और क़यामत तक ये ज़ेवरात के लेने देने का सिलसिला चलता रहेगा। तुम्हारी शादियों में एक दिन तोहफे चलेंगे, 2 दिन चलेंगे, 4 दिन चलेंगे। अली और फातिमा की शादी की खैरात जन्नत में क़यामत तक बढ़ती नजर आएगी। उसके बाद अब यहाँ तक रौज़ुल फ़ाइक़ की इबारत पूरी हो गई। अब आइए दूसरे मकाम पर। अल्लाह अकबर। हज़रत जिब्रील अमीन से हुज़ूर ने पूछा फिर क्या हुआ? जिब्रील अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये जो तूबा का दरख्त है ना, तूबा का दरख्त, तुम अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया इसको हिलाओ। मैं हिलाता रहा। तो कहा फिर कहा जितने क़यामत तक अहले बैत के उशाक हैं उनकी तादाद के बराबर उसके पत्ते गिरे और हर पत्ते पे आशिके अहले बैत का नाम लिखा हुआ था। और हुक्म हुआ कि जितने अली और फातिमा और उनकी आल से मोहब्बत करेंगे, फातिमा के निकाह के सदके उन सबको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। हुजूर इस तरह की महफिल सजी है, अब आप जमीन पे सजाएं। अब हुजूर निकाह की महफिल वहां तो हो गई, अब जमीन ऊपर निकाह का इंतजाम कौन कर रहा है? जिब्रील। निकाह कौन, खुतबा कौन पढ़ रहा है? राहील। बाराती कौन है? बाराती। ऐसे बाराती देखे हैं मन्नानी में, जिस शादी में बाराती बन के लोग कहते हो औला हज़रत का बेटा आया है, मोहम्मद में आया तो गौसपाक का बेटा आया है, वजी में अली रजा सरकार का बेटा आया है, ए बेटा आया है, वो बेटा आया है, और जो किसके बेटे नहीं है ना, कोई बात नहीं, जो किसके बेटे नहीं है वो फरिश्ते अली ये मुर्तजा के बराती बन रहे हैं ना, उनके तो कोई माँ बाप भी नहीं है ना, वो तो नूर है ना। सुभान। एक बात बताऊं, जहां जहां जिसका इख्तियार होता है वहां वहां तक वो शादी की धूम करता है। जिसका इख्तियार जहां जहां वो शादी की धूम वहां करता है। कुछ लोग का बिजनेस दुबई में रहता है तो वहां भी जाके शादी की धूम करते हैं, लेकिन नबी का इख्तियार तो जमीन पर भी और आसमानों पर भी है। यहाँ भी धूमें मच रही, वहां भी धूमें मच रही हैं। बस अब हुजूर शादी की तैयारी कर, तवज्जो, बस बात खत्म हो रही है। दोनों की शादी किस तरह हो रही है? सुभान। अली के साथ है, अली के साथ है, अली के साथ है। दुआ करो अल्लाह इस जिक्र की खैरात मेरे बच्चों को, सब बच्चों को जो है, तीनों बच्चों को क़यामत तक अता फरमाए, हमेशा हमेशा अता फरमाए। चारों बच्चों को, 4 शादी माशाअल्लाह, चारों बच्चों को अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह, सुभान अल्लाह हम्दन कसीरन कसीरा, सुभान अल्लाह बुकरतन व असीला। माशाअल्लाह। अब देखिए हुजूर फरमाते हैं, अली तुम्हारे पास कुछ है? हुजूर 3 चीज़ें हैं, तीनों आपकी दी हुई है। जुल्फ़िकार है, ज़िरा है और एक घोड़ा है। हुज़ूर ने बोला, मैं अच्छा, घोड़ा भी तुम्हारे काम का है जंग में, जुल्फ़िकार भी तुम्हारी ज़रूरत है, ज़िरा तुम्हारे काम की नहीं है आज, वो उसका बदल है। ज़िरा बेचो, जाओ शादी की तैयारी करो, निकाह की तैयारी करो, शादी की तैयारी। अब मौला मुश्किल कुशा ने सोचा नबी की दी हुई ज़िरा है, तवज्जो करना, नबी की दी हुई ज़िरा है, बेचू कहाँ? अली पाक कर्जा नहीं मांग रहे हैं, तवज्जो, कर्जा नहीं मांग रहे हैं, किसी को नहीं कह रहे मेरे घर शादी है तो ये दे दे, वो देना, ज़िरा बेच रहे हैं। यहाँ कर्जा मांगने वाली बात नहीं, भीख मांगने वाली बात नहीं, ये नबी के घर के लोग हैं। सुभान अल्लाह। क्या बात है। ज़िरा नबी की दी हुई, कहाँ बेचूं? दिल में ख्याल आया,
سب سے مالدار صحابی میرے حضور کے جو زرا کی عزت کر سکیں گے عثمان غنی ہیں، اور عثمان غنی ساڑو بھی بننے والے ہیں، اب تو ہیں ہمزلف علی بننے والے ہیں۔ اردو میں اس کو ہمزلف کہتے ہیں، ہماری عام زبان میں ساڑو کہتے ہیں، اور آپ کی گجراتی میں کیا کہتے ہیں مجھے ابھی نہیں پتا، بہرحال تو حضرت عثمان غنی کے پاس گئے۔ حضرت عثمان غنی بہت خوبصورت تھے، نبی نے داماد بھی چنے تھے بھائی، جیسے بیٹیاں بے مثال تھی نا ویسے داماد بھی بے مثال تھے۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا۔ ایک بات اتنا کہہ دوں، جو نبی کے داماد حضرت عثمان غنی کو کوستے میں ان سے کہتا ہوں تو تیرا داماد ڈھونڈتا ہے کتنا چیک کرتا ہے، نبی نے اپنا داماد ڈھونڈا ہوا تو کتنا چیک کیا ہوگا، تو اس کے دوستوں تک تحقیق کرتا ہے، نبی نے تو نسلوں تک تحقیق کی ہے نا، ان کی نظر کہاں تک جاتی ہے۔ اور ایک بار بھی نہیں، ایک بار آدمی دھوکہ کھا جائے تو دوسری بیٹی نہیں دیتا، نبی نے تو دو دے کے بتایا کہ بہت تحقیق کے بعد دو دیا، پھر کہا اگر دوسری کا انتقال ہو گیا تو فرمایا اگر 100 بیٹیاں ہوتی نا تو ایک کے بعد ایک میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے امام عثمان غنی کی شان کیا بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے، کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ میں حضور منانی میاں صاحب کی طرح تھوڑی پڑھ سکتا ہوں، لیکن بہرحال حضرت عثمان غنی کی یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت انس گئے سامان لے کر، تو حضرت رقیہ کو حضرت عثمان غنی کو ہنستے دیکھا، دیر سے آئے، آقا نے کہا انس اتنا لیٹ کیوں ہوا؟ کہا حضور حضرت عثمان اور رقیہ دونوں ہنستے بیٹھے تھے تو میں لیٹ ہو گیا، دونوں کو بچے تھے دونوں کو دیکھ رہا تھا میں۔ آقا نے میں انس روئے زمین پر اتنا خوبصورت جوڑا کسی کا دیکھا ہے جتنا عثمان اور میری رقیہ کا ہے؟ سبحان اللہ، یہ خوبصورت کہتے ہیں نور کی سر، پڑھ لیں ابھی آپ منقبت ماں حضرت عثمان غنی کی منقبت پڑھ لینا ذرا مل کر کے۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا۔ حضرت مولا مشکل کشا زرا لے کر کے گئے، کہا بھائی عثمان یہ زرا بیچنی ہے، حضور نے مجھے کہا کہ شادی کرنی ہے یا اس کو بیچ دو۔ کہا کتنے میں دو گے؟ کہا آپ بولو۔ 400 میں لے، 400 دیے درہم اور زرا لے لی، انہوں نے زرا لے لی، انہوں نے درہم لے لیے۔ کہا بھائی علی ایک بات کہوں، نکاح کے موقع پہ تحفہ دینا بھی تو سنت ہے نا، تو یہ زرا میں آپ کو شادی کے تحفے کے موقع پہ واپس کر، جانتے تھے یہ مفت میں مجھے نہیں لے گا نا مجھ سے پیسے، تو اس شان سے دیا۔ حضور کے پاس مولا علی کہا یا رسول اللہ یہ زرا بھی واپس کر دی، اس طرح کا اللہ اس کے مال میں اور برکت عطا کرے۔ اب شادی کے انتظامیہ کون کون ہے ذرا سن لیجئے، شادی کا انتظام ہو رہا ہے، انتظامیہ میں کون کون ہے سن لیجئے۔ آقا علیہ وہ پیسے آگئے، 400 درہم آگئے، حضور نے فرمایا مہر کتنا ہوگا؟ 400 مسقال، یعنی کتنا؟ 150 تولہ چاندی۔ کتنا؟ یہ مہر فاطمی ہے، کتنا ہے؟ 150 تولہ چاندی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہاں یہ ہم مولا علی کے ماننے والے، سیدہ فاطمہ کے ماننے، نبی کے ماننے والے، اور مہر کتنا؟ 11,786، 21,786، اور 786 سے آگے نکلو نا ذرا، لاکھوں روپے شادی میں خرچ کرتے ہو، 5-5 لاکھ کا حال لیتے ہو، 10-10 لاکھ کا حال لیتے ہیں، حیدرآباد تک جاتے ہو، بنگلور تک جاتے ہو شادی کرانے کے لیے، مہر فاطمی رکھنا شروع کرو۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے الحمدللہ، میری شادی 2004 میں ہوئی تھی، میں نے اس وقت مہر فاطمی رکھا تھا، میرا بھی مہر الحمدللہ، میں نے میرے آپ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے رکھا تھا، میں کہنے والا آدمی نہیں ہوں، میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں، مہر فاطمی رکھ کے دیکھو پھر اس کی برکت دیکھو۔ سبحان اللہ۔ 150 تولہ چاندی کتنا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے، 150 تولہ۔ بھائی جتنا تم کھانا کھلا دیتے ہو لوگوں کو اس سے کمی ہوتا ہے، ہال کا جتنا دیتے ہو اس سے کمی ہوتا ہے، مہر فاطمی رکھنا ہے۔ اور عورتوں سے کہتا ہوں سسٹم شروع کرو، بولو کہ بہت خرچہ کرتے ہو، مہر فاطمی 150 تولہ۔ مولا علی کے پاس اس وقت تو کچھ تھا نہیں، تب نبی نے کہا 150 تولہ چاندی، 400 مسقال کا جو بنتا ہے 150 تولہ چاندی۔ اب سنیے انتظامیہ میں کون کون ہے؟ سرکار میں انس ادھر آؤ، انس حضرت انس کہا جاؤ ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، بلال کو بلاؤ، حضرت سلمان کو بلاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت بلال آئے، حضرت سلمان آئے، حضرت صدیق اکبر آئے، فاروق اعظم ہے۔ کہا دیکھو میں نے علی کے ساتھ زہرا کی شادی کرنی، علی کے ساتھ ہے۔ ہاں حضور نے نکاح کہا لیکن میں تھوڑا سا اس کو اپنے انداز میں علی کے ساتھ ہے۔
علی کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ ہے۔ زہرا کی شادی۔ ابو بکر جاؤ میری فاطمہ کے لیے کچھ سامان خرید کر لاؤ۔ اب یہاں آ کر کے کچھ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں۔ وہ جو 400 آئے تھے نا، اسی میں حضور علیہ السلام نے مٹھی بھر اٹھائے اور صدیق اکبر کو دیے، یعنی کہ وہ پیسہ کس کا تھا؟ وہ پیسہ ذرا وہ مولا علی کا پیسہ ہے نا، اور سب تو حضور ہی کا ہے، لیکن بظاہر بتانے اٹھا کے مٹھا بھر کر کے دیے، کہا جاؤ، کہا کہ گھر میں جتنا سامان لگتا ہے وہ سب خرید کے لاؤ۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، سلمان فارسی اور بلال حبشی، یہ چاروں گئے۔ سرکار نے کہا سلمان بلال خریدیں گے یہ لوگ، سامان تم لوگ اٹھا کے لاؤ گے۔ ہائے ہائے ہائے، جس کے شادی کا سامان اٹھانے والوں میں بلال اور سلمان ہو اور خریدی کرنے والوں میں صدیق عمر ہو، اس شادی کا عالم کیا ہوگا۔ اس کے بعد وہ لوگ سب لے کر کے آئے۔ سرکار نے فرمایا صاحب انصار و مہاجرین میں اعلان کر دو علی کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ یہ شادی ہے، یہ شادی ہے میرے مولا کی شادی ہے، یہ شادی ہے، یہ شادی ہے میرے مولا کی شادی ہے، یہ شادی ہے، یہ شادی ہے میرے مولا کی شادی ہے، علی کے ساتھ ہے مولا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ حضور نے فرمایا جاؤ مہاجرین اور انصار میں اعلان کرو علی کے ساتھ ہے زہرا۔ پورے مہاجرین اور انصار سب جمع ہو گئے، اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے اٹھ کے خطبہ پڑھا۔ حضور نے خطبہ پڑھا اور کہا میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا۔ کہا علی تم بھی اٹھو، خطبہ پڑھو، جواب دو۔ مولا علی نے اٹھ کے خطبہ پڑھا، جواب دیا۔ سب نے مبارکباد دی۔ ابھی مبارکبادی کا سلسلہ چل رہا تھا، جبریل آئے، حضور مبارکباد اللہ کی طرف سے، ہماری طرف سے بھی آپ کو، اور اللہ فرما رہا ہے ان کی نسل میں 2 بیٹے پیدا ہوں گے، 2 بیٹے پیدا ہوں گے۔ ان 2 بیٹوں کی خوشخبری ابھی سے اللہ آپ کو عطا کرتا ہے، اور وہ اپنے زمانے کے بڑے عظیم لوگ ہوں گے، انہی سے نسل چلے گی۔ پھر پوری تفصیل ہے۔ اس کے بعد حضور نے وہ جو خرمے تھے، حضور نے خرمے لوگوں کو لوٹنے کے لیے کہا۔ شادی کے موقع پر تقسیم نہیں کی جاتا ہے بلکہ لوٹا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، صدقہ لٹایا جا رہا ہے۔ علی و فاطمہ کی شادی میں نبی اپنا صدقہ لٹا رہے ہیں اور نبی کے یار سب لوٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، شادی ہو گئی۔ اب اس کے بعد شادی کے بعد جو ہے، اب اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ شادی رجب میں ہوئی۔ رجب کی ایک 17 تاریخ یا 16 تاریخ بتائی جاتی ہے۔ رجب گزرا، شعبان گزرا، رمضان گزرا، شوال گزرا، ذی الحج گزرا، ذوالقعدہ گزرا، ذی الحجہ کا مہینہ آیا تو حضرت عقیل نے کہا وہ علی تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب فاطمہ اپنی امی کے گھر، ابا کے گھر ہے، تو اب وداعی کر لو نا۔ تو کہا کہ ہاں میں بھی چاہتا ہوں لیکن میری ہمت نہیں ہوتی۔ کہا چل تو ہم حضور سے بات کرتے چل۔ اور یہ حضرت عقیل بڑے بھائی تھے مولا علی پاک کے۔ جب رستے میں گئے تو حضور کی خادمہ ام ایمن سے ملاقات ہو گئی۔ ام ایمن نے کہا شہزادوں کدھر؟ تو کہا حضور کیا جا رہے؟ کہا کس لیے؟ کہا کہ وہ وداعی کروانے۔ کہا تم واپس جاؤ، یہ کام سب عورتیں کرتی ہیں اور عورتیں اس میں بہت بڑا کام کر سکتی ہے، تم واپس جاؤ، میں یہ کام کروں گی۔ حضرت ام ایمن بہت بڑی ہستی کا نام ہے، یہ حضور کی امی کی خادمہ رہی، حضور کی ابا کی خادمہ رہی، حضور سے بچپنے سے حضور کے ساتھ رہی اور اس کے بعد پوری زندگی گزاری، اور حضور کے بعد ہی ان کا وصال، بہت لمبی عمر پائی۔ تو حضرت ام ایمن جو تھی انہوں نے کہا یہ مقام مرد لوگ نہیں کرتے، تم لوگ جاؤ، یہ عورتیں کرتی ہے وداعی وغیرہ کے سارے معاملات۔ پھر اس کے بعد حضرت ام ایمن ام سلمہ ام المومنین کے پاس گئی اور کہا کہ میرے سامنے ایسی ایسی بات آئی ہے، آپ چلیے حضور کے پاس چلتے ہیں۔ تو اب حضور کے پاس، حضور کو اس پر تیار کرنا ہے کہ وداعی کرنا ہے۔ اب وداعی میں کتنے بڑے بڑے لوگ حصہ لے رہے ہیں، آپ نے خریدی وغیرہ دیکھ لی نا، اب سیدہ کی وداعی میں کتنے لوگ حصہ لے رہے ہیں۔ ام المومنین ام سلمہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو ساتھ لیا، ام حبیبہ کو ساتھ لیا، حضرت میمونہ، جو بھی امہات المومنین تھے سب کو ساتھ لیا، اور سب ایک ساتھ مل کر حضور کے پاس آئے اور چاروں طرف سے حضور کو گھیر کے بیٹھ گئے۔ حضور نے سب کو دیکھا، مسکرائے، کیا بات ہے آج سب آئے ہیں؟ کہا حضور ایک عرضی لے کر آئے۔ کیا؟ کہا کہ وہ نکاح ہونے کو اب کچھ مہینے بیت گئے نا، تو فاطمہ کی وداعی کر دیجئے۔ ساری امہات المومنین خادمہ مل کے کہتے ہیں، حضور نے کہا میں بھی تو یہ چاہتا ہوں لیکن علی تو ابھی تک کچھ کہتے نہیں۔ کہا حضور علی چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کے ادب میں کچھ کہہ نہیں پاتے ہیں۔ کہا چلو ٹھیک ہے پھر وداعی کرتے ہیں، اور آپ حضور کی بیٹی کی وداعی ہو رہی۔ شہزادی کونین اپنے بابا کے گھر سے پہلی مرتبہ اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے
ایک چادر نکالی اور چادر نکال کر اپنی بیٹی کو اڑائی۔ علامہ مفتی احمد یار کا نعیمی فرماتے ہیں کونین کے مالک نے جب اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کیا تو اس وقت تو نئی چادر نہیں تھی بلکہ ایک پرانی چادر تھی، اور اس میں 17 پیون لگے ہوئے تھے، اور سرکار نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا فاطمہ اگر آج تمہاری امی خدیجہ حیات ہوتی تو وہ تمہیں بہت سے تحفے دیتی، لیکن تمہارے بابا کے پاس اس وقت یہی ہے۔ اور اللہ اکبر، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی بیٹی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر سیدہ فاطمہ الزہرا کو رخصت کرتے ہیں، مولا علی کے گھر لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں دیکھا کہ حضرت ام ایمن اور حضرت اسماء بنت امیس دونوں موجود ہیں، اور اس کے بعد وہ گھر کا سب سامان وغیرہ سیٹ کر رہے ہیں۔ سامان سیٹ کیا۔ اب ایک بات یاد رکھنا، پہلی رات شادی کی آئی تو سیدہ فاطمہ رونے لگی۔ مولا علی نے پوچھا فاطمہ تم مجھ سے نکاح سے خوش نہیں ہو؟ کہا واللہ آپ میری رضا ہے، واللہ آپ میری رضا ہے، آپ میری رضا ہے۔ کہا پھر؟ کہا کہ مجھے شادی کی پہلی رات کو قبر کی پہلی رات یاد آ رہی ہے۔ آج شادی کی پہلی رات ہے، قبر کی پہلی رات بھی مجھے جھیلنا پڑے گی۔ علی ایسا کرتے ہیں آج رات ہم باتیں نہیں کریں گے، آج رات ہم عبادت کریں گے۔ پہلی رات عبادت میں گزری، دوسری رات عبادت میں گزری، تیسری رات عبادت میں گزری، چوتھی رات آنے سے پہلے جبریل علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ وہ تو عبادتوں میں راتیں گزار رہے، ان سے کہو اللہ کی مرضی یہ ہے عبادتوں کی بجائے وہ باتوں میں بھی کچھ وقت صرف کریں۔ اور اس کے بعد حضور آئے، دونوں کے سینے پہ پانی چھڑکا، دونوں کا ماتھا چوما اور کہا میں تمہیں نیک اور خوبصورت اولاد کی بشارت دینے آیا ہوں، لیکن یہ اولاد ہوگی اسی وقت جب عبادت کے ساتھ کچھ باتیں بھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نے حیا کے پردے میں سمجھایا، اور پھر اس کے بعد مولا کائنات کی یہ زندگی کا آغاز ہوا۔ اب سرکار فاطمہ اب تک کے اپنے ماں کے گھر میں یعنی حضور کے گھر میں کوئی کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا، اب چکی چلا رہی ہے، کپڑے دھل رہی ہے، پانی بھر رہی ہے، پانی بھرتے بھرتے مشکیزے کے نشان پڑتے ہیں، چکی چلاتے ہوئے ہاتھوں کے نشان پڑتے ہیں۔ آخری بات، ایک دن مولا علی گھر میں آئے، آخری بات، ایک دن مولا علی گھر میں آ کر کے سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ بیٹھے تو سرکار فاطمہ الزہرا نے پوچھا علی میرے سرتاج کیا بات ہے، آج آپ بہت گہری سوچ میں ہیں؟ تو سرکار علی پاک نے کہا بہت وقت ہو گیا، معذرت، 2-3 منٹ میں سن لیں، آخری بات تو چلی لیں، اب اس آخری بات کے بعد پھر کوئی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آخری بات، سر جھکا کے مولا بیٹھے، کیوں آپ سر جھکا کے کیوں بیٹھے ہیں سرکار؟ کہتے ہیں کہ آج حضور نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان بیان کی۔ اچھا تو سننا غور سے، میں نے بھی سنے سلیمان علیہ السلام، تو اس میں جو ہے وہ حضور علیہ السلام جب سلیمان علیہ السلام کی شان بیان کر رہے تھے تو سلیمان علیہ السلام کی بیٹی اور داماد کا ذکر بھی حضور نے کیا۔ تو یہ ذکر میں حیران ہو گیا سن کے کہ جو سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کے موقع پہ جو شادی کی نا سلیمان علیہ السلام نے بیٹی کی، تو اتنے ہزار غلام، اتنے ہزار گھوڑے، اتنے ہزار کھچر، اتنے ہزار اونٹ، اور یہ گھر اور یہ سب پوری تفصیل بتا دی مولا مشکل نے۔ اب مولا علی اس پہ حیران ہے۔ سیدہ فاطمہ کا چہرہ اتر گیا، چہرہ اتر گیا سیدہ کا۔ مولا علی بیان کر رہے اور سیدہ کو یوں لگا کہ کہیں علی مجھے یہ تو نہیں بتانا چاہ رہے کہ انہوں نے اتنا دیا تمہارے ابا نے، حالانکہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی تھی، مگر سیدہ کو خیال پتہ نہیں کیا جو بھی خیال گزرا خدا جانے، میں کیا کہوں، میں تو خانہ زاد غلام سگے بارگاہ درگاہ ہوں، میں کیا کہوں یہاں، لیکن سنو سنیو، بس اتنی بات کہنی تھی، سیدہ کے دل پہ لگی، اور جب دل پہ لگی سیدہ نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کی مولا علی کی زبان سے کچھ نکلا تو نے سنا، اب علی کو کچھ بتا دے، بس جو کہنا تھا کہا۔ اور اس کے بعد پھر رات آئی، رات بھر جاگنے والی سیدہ آج بستر پہ استراحت کر رہی۔ صبح کو مولا علی اٹھے، جب اٹھے تو چہرہ شاش بشاش تھا۔ نماز فجر کے بعد مولا سے سیدہ نے کہا کیا دیکھا، کیا دیکھا؟ سیدہ سے کہا آج خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہا سیدہ آج خواب میں تمہاری شان دیکھی۔ کہا کیا شان دیکھی؟ کہا کہ جنت ہے
اور جنت میں ایک ممبر ہے اور اس ممبر پر آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور ہزاروں حوریں اور کنیزیں جو ہیں وہ آپ کے ارد گرد ہے اور ایک بہت خوبصورت لڑکی ہے جس کے سر پہ تاج ہے، وہ آپ کی جوتیوں کے پاس کھڑی ہو کر یہ تمنا کر رہی ہے کہ ایک نظر آپ اس کو دیکھ لیں. آپ ایک نظر کی طالب ہے، وہ آپ کی ایک نظر کی طالب ہے اور وہ آپ کو نالین پہنانا چاہتی، ایک نظر کی طالب ہے. تو سیدہ نے ہنس کے کہا جانتے ہو کون ہے؟ سبحان اللہ. واہ جانتے ہو کون ہے؟ تو کہا کون ہے؟ یہ نبی کی بیٹی ہے. کہتے کون ہے جانتے ہیں علی؟ تو مولا نے پوچھا کون ہے؟ تو کہا جس کا رات میں تذکرہ ہوا نا سلیمان علیہ السلام کی بیٹی، وہ وہی ہے، وہ جنت میں میری خادمہ ہے، خادمہ. اللہ کے رسول سلیمان نے اپنی بیٹی کو اتنا دیا اور میرے بابا نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا. ایک آخری بات پھر یاد آتی ہے، یہ علی و فاطمہ کا جوڑا ہے. حدیث پاک میں آیا ہے ایک دن ایسا ہوگا جنت میں ایک دن ایسا ہوگا جنت میں سورج نہیں ہے. یہ روایت پڑھ دوں نا بھائی، یہ جنت میں سورج، چاند اور سورج وہاں ذرہ سورج سے زیادہ چمکدار ہے. لیکن ایک دن ایسا ہوگا کہ جنت میں لوگوں کو ایسا لگے گا کہ سورج نکلا اور پوری جنت جتنی چمکدار ہے اس سے اس کی چمک اور بڑھ جائے گی. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بیٹھے ہوتے تو اچانک کچھ کرنیں پڑتی ہے تو لگتا ہے کہ کچھ کرن پڑی ہے، تو ایسے کرنیں پڑے گی جنت پہ تو جنت کا حسن بڑھ جائے گا. تو سارے جنتی پوچھیں گے آج سورج نکلا، پوری جنت پہلے سے زیادہ چمک گئی، سورج نکلا. فرشتے کہیں گے او سورج یہاں نہیں ہے، سورج نہیں نکلا. تو کہا پھر یہ چمکی کیسے؟ تو کہا جھولے پہ بیٹھ کے علی و فاطمہ آج جھولے پہ بیٹھ کر جھولا جھول رہے تھے جنت میں، تو دونوں نے ہنس دیا، ہنسنے سے وہ نور نکلا کہ جنت کا حسن دوبالا ہو. علی کے ساتھ سبحان اللہ. زہرا کی سبحان اللہ.